अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और न्यूज़ मॉर्निंग में भी आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नया दिन, एक नई सुबह और बहुत सारी नई स्टोरीज़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ आयशा और मेरे साथ है हमेशा की तरह वजाहत खान। अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने डिस्कस करनी है। जब कभी भी हम रोड साइड पर जाते हैं, गुजरते हैं, कहीं ना कहीं हर इवन पोश एरियाज़ में भी आपको मनशियात के जो आदी अफराद हैं वो कहीं ना कहीं मिलते हैं रोड्स पर, और दिल बड़ा दुखता है उनके लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ के स्टेज में उनकी भी फैमिलीज़ होती होंगी। तो जी उनका ख्याल किया मोहसिन नकवी साहब ने, जो हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, और उनके लिए रोशन सेंटर बनाया रायवन में, उसका इफ्तिताह भी किया। लेकिन इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये था कि मनशियात के मरीज़ वहाँ से फ़रार हो गए हैं। यानी उनकी बेहतरी के लिए अगर किसी ने आपका सोच ही ली है तो आप उनके साथ कोऑपरेट करें, वहाँ रुकें, वहाँ आपका इलाज होगा, आपको प्रॉपर वहाँ पर सहूलियात दी जाएंगी, खाने पीने की से लेकर इलाज मुआवजे तक की। लेकिन वहाँ से फ़रार हो गए हैं। अभी एक दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने इस रोशन सेंटर का इफ्तिताह किया। ये आप ये देखें, ये वो है मरकज़ जहाँ पे मोहसिन नकवी साहब उनका जो है ना, उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं, उनकी यानी कि उनसे पूछ रहे हैं उनका हाल अहवाल। अक्सर ऐसा होता है हमारे यहाँ जो है ना, सियासतदानों को जो हमारी आवाम की तरफ से या इदारों की तरफ से मामू बनाने का ना कल्चर बहुत ज़्यादा आम है। अक्सर हमने देखा कि एक वज़ीर साहब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो फ़ौरन से पहले, उसे एक दिन पहले बाकायदा मरीज़ों को ले आया जाता है और बेड्स वगैरह आ जाते हैं, हर चीज़ें आ जाती हैं। फिर जैसे ही वज़ीर मौसूफ वापस जाते हैं तो तमाम चीज़ें अपनी असल हालत में आ जाती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ आयशा कि ये जो मनशियात फरोश जिनके इफ्तिताह करना था, इन लोगों को किराए पर लेकर आया हो, जैसे ही मोहसिन नकवी साहब गए होंगे तो वो लोग दोबारा अपने घरों को जा इमेजिन करें। लेकिन अच्छा, वैसे ये बड़े स्टेबल लग रहे हैं। जो मुझे इत्तेफाक हुआ है रोड साइड पर देखने का, वो तो इतने बेसुध पड़े होते हैं, उन्हें होश नहीं होती कि वो ऐसे बैठे हैं अपने होशो हवास में, किसी से बात करें। जो एडिक्ट होते हैं, शदीद एडिक्ट, इवन जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, वो तो बात करने के काबिल नहीं होते, उनकी इतनी हालत ख़राब होती है। डिपेंड करता है कि वो किस नौयत के अब जो है ना नशे में जा चुके हैं, मुब्तला हो चुके हैं। वैसे आजकल आप लाहौर में देखें, ये केनाल जो हमारी नहर है, केनाल पे पूरा उसकी जो पार्किंग साइड है उसकी, वो बिल्कुल उसके एज पे, वहाँ पर अक्सर मनशियात फरोश बैठे होते हैं। मेन मार्केट कोई से गुजर रही थी, मेन इशारों पे आप देखें वहाँ पे मनशियात फरोश अब बाकायदा नजर आते हैं। आपने सिद्दीक सेंटर तो देखा होगा, गुलबर्ग गैलरी पोश एरिया कंसिडर किया जाता है, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड। अब वहाँ पर आकर बैठना शुरू हो गए हैं। पहले समझा जाता था कि अंदरून की तरफ ज़्यादा होते हैं रोड पर, लेकिन अब इवन डिफेंस में आपको मिलेंगे हर एरिया में। समझ नहीं आई कि ये मनशियात फरोश फरार कैसे हो गए। ये जो मनशियात फरोश होते हैं, इनके लिए बाकायदा इनकी मॉनिटरिंग होती है, कैमरास लगे होते हैं। अफराद हैं ये, वही ना, मनशियात के आदी अफराद है ना। ये मनशियात की लत में मुब्तला लोग फरार हो कैसे गए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अच्छा, जहाँ पर रोशन सेंटर की जो इंतजामात हैं, ये उन पर सवालिया निशान है कि भाई आपने किस तरह के इंतजामात किए थे कि कल इफ्तिताह हो रहा है और आज वो सब भाग जाते हैं। उससे पहले ये समझ नहीं आई कि उन्होंने तोड़ फोड़ भी की, बाकायदा हंगामा आराई की। जो नशे की लत में मुब्तला अफराद थे, हंगामा आराई की। उसके बाद आसानी DIG साहब पहुंचे, लेकिन वो बाद में पहुंचे। बट सवाल ये है कि मोहसिन नकवी साहब, CM साहब आते हैं, उनका विजिट होता है तो वहाँ पर बिल्कुल ठीक होते हैं। उनके जाने के बाद फिर हंगामा आराई होती है। हंगामा आराई होने के बाद वो मनशियात जो नशे के आदी अफराद हैं भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। और ये ब्लैकमेल बहुत अच्छा करते हैं। आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, ये सडनली सामने आ जाएंगे और ब्लेड हाथ में पकड़े होते हैं और आपको कहते हैं कि हम अपने आप को कट लगा लेंगे। लिटरली इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं। उनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती है। तो बड़ी अलार्मिंग सी चीज़ है। ये सवालिया निशान इस लिहाज से है कि ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर नशे की लत में मुब्तला अफराद को रखा जाता है, वहाँ पर पूरा मैकेनिज्म होता है, सिक्योरिटी के इंतजामात होते हैं, मॉनिटरिंग की जाती है, कैमरास होते हैं। किसी ने इनके बारे में सोचा भी नहीं है। अगर मोहसिन नकवी साहब ने सोचा, इनके बारे में अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो हमारी ये गुजारिश भी है कि थोड़े से इंतजामात को भी टाइट कर लें। अगर बिकॉज अगर ये लोग ऑपरेट नहीं करेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट का इदारा इनकी हालात या ज़िंदगी इनकी बेहतर नहीं कर सकता। चलें, ये तो एक सूरत हाल है। अब आगे बढ़ते हैं। एक अहम चीज़, निगरान सेटअप अल्लाह अल्लाह करके बन ही गया। निगरान जो वज़ीर-ए-आज़म भी आ गए हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब। लेकिन इस सब के बावजूद आयशा, अभी तक शुकूक व शुबहात के जो बादल हैं ना, वो सर पे मंडला रहे हैं। लोगों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि क्या वाकई में अब इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे या नहीं। फिर राजा रियाज साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, उससे मजीद सवाल वो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जहाँ से डेट आनी है शायद वहाँ से आ गई है डेट,
اور وہ یہ آئی ہے کہ فروری میں ہوں گے. جو راجہ ریاض صاحب نے بتایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 فروری سے 4-5 دن آگے یا 4-5 دن پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ونٹرز میں سخت سردی میں اس طرح سے الیکشن ہو بھی نہیں پاتے ہیں. سردی کا جواز بنا دیا جاتا ہے بیکاز صبح 8 بجے پولنگ سٹارٹ ہونی ہوتی ہے, لوگ نہیں نکل پاتے ہیں, ووٹر ٹرن آؤٹ بڑا منیمم سا رہتا ہے. خیر یہ تو ابھی جب تک ہو نہیں جاتے الیکشن تب تک سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں یا نہیں ہو رہے ہیں. کچھ ہلکے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ آنے والا ہے وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہوگا اور وہ پرولونگ چلے گا جب تک معیشت صحیح نہیں ہو جاتی. کہیں نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, کہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ الیکشنز جو ہے نا کیونکہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ جو ٹیکنوکریٹ پر مشتمل یہ سیٹ اپ ہے یہی آگے بڑھے گا. اس تمام تر معاملے میں جو ملک کے حالات ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت ابہام پایا جا رہا ہے کیونکہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی عبدالستار خان موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. عبدالستار صاحب, جو ہم بات کر رہے ہیں سر, نگران وزیر اعظم کا بالآخر ان کا اعلان ہو گیا, انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا, کابینہ کا بھی اعلان ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سر الیکشنز جو گیون ٹائم ہے اس میں ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یا پھر جس طرح بہت سے سوالات لوگوں میں ابہام پایا جا رہا ہے آپ کو بھی یہی شکوک و شبہات ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال میرے خیال شہباز شریف سے, نواز شریف سے, زرداری سے پوچھا ہے, شاید اس کا جواب بھی نہ ہو کہ جی مجھے نہیں پتا. اگر نواز شریف, شہباز شریف, زرداری کو نہیں پتا کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے, اگر ہونے ہیں تو کب ہونے ہیں, تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں. مثلا کہ آپ وہ صورتحال ہوتی ہے پاکستان میں, انسرٹنٹی از ریننگ سپریم ایوری ٹائم. پاکستان میں یہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی آپ کو پتا ہو, ایگزیکٹلی اگر نہیں بھی پتا تو کم از کم پتا ہو کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے. پاکستان انسرٹنٹی کا دوسرا نام ہے. یہاں آپ کے ساتھ پہلے ہی دن سے یا کم از کم جب ہم نے شروع سنبھالا تھا یا کم از کم جب ہم نے جرنلزم شروع کی تھی تو انسرٹنٹی ہمارے ساتھ رکھتی گئی تھی کہ آپ نے انسرٹنٹی میں رہنا ہے, غیر یقینی صورتحال میں رہنا ہے, آپ نے گیس ورک ہی کرتے رہنا ہے. یہ ہوگا نہیں ہوگا, یہ ہو جائے گا نہیں ہوئے گا, ہمیں اسی حالت میں رکھا جاتا ہے. پوری دنیا جو آگے جا چکی ہوئی ہے وہ انسرٹنٹی کو زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ انسرٹنٹی کو ریموو دی ایلیمنٹ آف انسرٹنٹی. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. یہ کیئر ٹیکر کا آپ کے سامنے, ہم میڈیا والے کتنا نام لے رہے تھے, 20 نام ہم نے لیے. کبھی کاکڑ کا نام سنا یا میں نے کہا یا آپ نے کہا یا کبھی میڈیا میں سنا کاکڑ کا نام؟ خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نام آئے گا پتہ بھی نہیں ہوگا کسی کو کہ کون آنے والا ہے. کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگ اتنے نام لیے, ہم لوگوں نے صبح سے لے کے شام تک کوئی 8, 10, 12, 15 دن ہم نام ہی لیتے رہے. کاکڑ کا نام تھا ہی نہیں بیچ میں. کاکڑ صاحب آ گئے نگران وزیر اعظم. اب یہاں سے سر کیوں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں؟ ایون ہم لوگ بھی, میڈیا والے بھی ٹائم ہی ویسٹ کرتے ہیں نا. اتنی لمبے ہم ٹرانسمیشنز کر لیتے ہیں, ایک کیبنٹ کے اجلاس ہو جاتے ہیں, اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں. بھائی جہاں سے نام آنا ہے آپ ویٹ کریں, تسلی سے بیٹھے رہیں, ادھر سے نام آ جائے گا آپ اناؤنس کر دیجیے گا, پیسے بھی بچیں گے, ٹائم بھی بچے گا. اب یہ ہم لوگ کرتے تو نا, ہمیں بھی جلدی پڑی ہوتی ہے, سننے والے کو بھی جلدی پڑی ہوتی ہے, جو میڈیا کو دیکھ رہا ہے اس کو بھی جلدی ہے, جو میڈیا میں آ رہا ہے ہم جیسا بندہ اسے بھی جلدی ہے. وہ بس جلدی پڑی ہوتی ہے کہ جی میرا خیال ہے کہ الف آئے گا, میرا خیال ہے بے آئے گا, میرا خیال ہے پے آئے گا. نام کا حرف یہاں سے شروع ہوگا, وہاں سے شروع ہوگا. بس ایسے ہی ہے نا, جہاں نہ پتا ہو نا, جہاں غیر یقینی صورتحال ہو, انسرٹینٹی ہو, وہاں یہی حال ہوتا ہے کہ ہم تکے مار رہے ہوتے ہیں, ٹیوے مار رہے ہوتے ہیں, فلوک پہ چل رہے ہوتے ہیں. ایک کدا تکا لگ گیا, ہمارا ٹیوا لگ گیا تو ہم کہتے او ہو جناب ہم نے کمال کر دیا. اس کے علاوہ جو 1,500 ہم تکے مارے وہ تو ثابت نہیں ہوئے, تو اس کا کوئی جواب کون دے گا؟ وہ اس کا جواب بھی ہمیں دینا چاہیے کہ جناب ہم نے تکے مارے تھے, وہ 150 تکے مارے تھے, ایک تکا چل گیا تھا, ہم اس کی وجہ سے یہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں, ہم اس کی وجہ سے میڈیا پرسن ہیں, ہم اس کی وجہ سے تذکیہ کار ہیں. پاکستان میں آپ نے انسرٹینٹی کو آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ انسرٹین, واٹ از انسرٹینٹی. اگر آپ نے یو ہیو ٹو ڈیل ود انسرٹینٹی تو کیسے انسرٹینٹی کو آپ ڈیل کریں گے؟ اس میں ہمیشہ سے یہ ہے کہ یہ لفظ کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے, میں جانتا نہیں ہوں, یہ ہمارے ہاں بولا ہی نہیں جاتا کہ جی مجھے نہیں پتا. یہ کوئی نہیں بولے گا. یہ بلا کیا ہوگا, لوگ سمجھیں کہ شاید خفت اٹھانی پڑ جائے گی اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا, اور لوگ میرے بارے میں کیا تاثر لیں گے, میرے پورے علم پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا. لوگوں کو یہ شاید لگتا ہے اس سے.
نہیں ایسا ہوتا ہے، دیکھو باہر کی دنیا بھی ہے. اچھا عبدالستار صاحب، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ باتوں سے بالکل اختلاف تو کیا ہی نہیں جا سکتا کسی صورت بھی. ابھی تھوڑا سا آپ کا تجربہ کیا کہہ رہا ہے، بیکاز یہ بھی ہلکے کچھ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا، کیونکہ پریشانی بہت ہے. جو تھنک ٹینکس ہیں بڑے پریشان ہیں کہ معیشت نہیں چل رہی ہے، ملک بند ہو سکتا ہے، دیوالیہ ہونے کی جو خبریں آ رہی تھی وہ تو اب خیر نہیں آ رہی ہیں. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی طرف جا سکتے ہیں؟ کابینہ میں کون کون آپ کو لگتا ہے کہ پرولونگ ہو سکتے ہیں؟ اور یہ جو فروری کی بات کی ہے راجہ ریاض صاحب نے، آپ کو لگ رہا ہے فروری میں ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ سارا جو سیٹ اپ ہے ہمارے ملک میں، کبھی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ، اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کی حکومت بھی آ جائے تو وہ پاورفل نہیں ہوتے. پاورفل ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے فوج. یہ ان کو پتا ہوتا ہے، انہوں نے کرنا ہوتا ہے. پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ تو بہت سارے لمحات میں اس طرح سے پھنسی ہوتی ہے کہ حالانکہ وہ حکومت میں وہ ہوتے ہیں، وزیر اعظم وہ بنے ہوتے ہیں، وزیر داخلہ وہ بنے ہوتے ہیں، ہر طرح کا ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں ہوتا کہ آنے والے 24 گھنٹوں میں کیا کرنا ہے یا کیا ہوگا. اب یہ سیٹ اپ جو ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے، یہ فوج کو پتا ہے، وہ کر رہے ہیں. پہلے یہ بات ہوئی تھی، بیچ میں بات نکلی تھی کہ جی پولیٹیکل لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ جی کوئی نیوٹرل پولیٹیشین ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف سے آواز آ رہی تھی کہ ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے. اب یہاں سے تھوڑا سا پتہ لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ٹیکنوکریٹ ہو، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ جو حکومت میں تھی وہ چاہ رہی تھی کہ پولیٹیکل نیوٹرل پولیٹیشین ہو. اب یہ اس کی سمجھ یا تو پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیں ایکسپلین کر سکتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو بولتی نہیں ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کر سکتی ہے کہ یہ مطلب کیا تھا پولیٹیشین نیوٹرل کا اور ٹیکنوکریٹ کا. پاکستان میں ٹیکنوکریٹ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی چیزوں کو، آپ وہ سہولت کار ہوتا ہے. ٹیکنوکریٹ سہولت کار ہوتا ہے، وہ جتنا مرضی انٹیلیجنٹ ہو، وہ جینیس، الٹرا جینیس ہی کیوں نہ ہو، وہ ہوتا ہے سہولت کار. اب سہولت کار کس کا ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا. اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ جی عبدالستار صاحب چلیں ٹھیک ہے سر، چلیں سہولت کار ہی لگا دیا آپ نے، جو بھی لگا دیا وہ لگ گئے. اب اس کے باوجود بھی سر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز اپنے مقررہ وقت پر ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، قیاس آرائیاں جنم لے رہی ہیں کہ الیکشن سال 2 سال ڈیلے ہو سکتے ہیں، معیشت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تب تک یہ ایک نیشنل گورنمنٹ ٹائپ کی حکومت قائم رہے گی، اسی طرح یہ کام چلتا رہے گا؟ اب دیکھیں الیکشن کے اوپر نا ایک فیصلہ آیا تھا جو غالباً چیف جسٹس کا نام عمر عطا بندیال ہی ہے، مجھے یاد جہاں جی جی بندیال صاحب ہی سر، بندیال صاحب ہی. بندیال. اب ان کا ایک فیصلہ آیا تھا کہ جی الیکشن کے اوپر، اس فیصلے کے اوپر ایک بات تھی کہ آپ الیکشن کرا ہی دیتے، الیکشن کرانے سے کیا قیامت آ جاتی، کیا ہوتا، عمران خان جیت جاتا. تو جیتنے تو اس کو یار کسی نے تو جیتنا ہے نا، کسی ایک نے جیتنا ہے، کسی ایک کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی یا وہ سویپ کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو آپ جب الیکشن سے بھاگتے ہیں تو اس کا تاثر کیا بنتا ہے، ملتا کیا تاثر؟ وہ پی ٹی آئی پر اس کا پورا کہتے ہیں کہ جی ہم جیت رہے تھے، ہم جیت جائیں گے اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے وہ جیت نہ سکیں، چلیں جینون الیکشن بھی ہو جائے، دھاندلی بھی نہ ہو، تو جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ سیلف پروجیکشن میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب سویپ کر لیں گے 2/3 3/4. اب ان کو نہیں پتا، ان سے پوچھا جائے کہ 2/3 ہوتی کیا ہے، 3/4 ہوتی کیا ہے، ان کو نہیں پتا ہوگا. وہ سمپل یہ کہیں گے 2/3 3/4. اب آپ نے الیکشن کے اوپر گو مگو سچویشن ہو جاتی ہے پوری دنیا میں. ساتھ آپ کا انڈیا میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں الیکشن کے حوالے سے اس طرح کی بات ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ ایک لمحے کے لیے میں نے نہیں سنا. وہاں الیکشن ہوتے ہیں، ٹائم پہ ہوتے ہیں. اور سر وہاں پر نگران حکومت کا تصور بھی نہیں ہے، جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اسی کی زیر نگرانی الیکشن ہوتے ہیں اور وہی ٹائم پر ہوتے ہیں، اور اس کی شفافیت پر بھی کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھتا. اور یہ بات جو نگران سیٹ اپ ہے نا، وہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ نگران سیٹ اپ میں ہمیں ڈال دیا گیا. نگران سیٹ اپ نہیں ہوتا دنیا میں، بہت کم ممالک ہیں جہاں سیٹ اپ ہوتا ہے، بہت کم ممالک ہیں. نگران سیٹ اپ کا مطلب کیا ہے کہ بڑی بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیا ہے، اعتبار ہی نہیں ان کو، ٹرسٹ امپارشیلٹی کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو سر یہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے نا، یہ جب اقتدار میں آتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کو یہ مذاق سمجھتے ہیں، ایون وہاں پہ حاضریاں نہیں دیتی ہیں، وہی قانون سازی وہیں سے ہونی ہے. یہ قانون سازی کر سکتے ہیں اور نگران سیٹ اپ کو ختم کر دیں اگر کرنا چاہیں تو.
اب ان کا بھی حساب ایسا ہی ہے, پارلیمنٹیرین کا حساب بھی ایسا ہی ہے, جس نے ووٹ دینا ہے, یعنی ہم لوگ جو ہیں ووٹ دینے والے, ہمارا وہی حساب ہے. ہم جب دیکھتے ہیں, اب ہمارے یہاں نریندر مودی کبھی نہیں آئے گا, ہمارے یہاں اٹل بہاری واجپئی نہیں آئے گا, ہمارے یہاں. اب آپ ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کریں, ویسے تو ہم انہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا آج ہم نے نریندر مودی پاکستان کا پیدا کیا؟ کیا آج تک ہم نے اٹل بہاری واجپئی پیدا کیا پاکستان کا؟ نہیں کیا, ہم ناکام رہے اس میں. وہاں جو مرضی ہو معاملات, جس طرح کے مرضی معاملات ہوں, وہ اس طرح کے پردھان منتری آتے ہیں جن پہ انگلی اٹھانا اچھا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. اٹل بہاری واجپئی کے تھا, آج تک ایک چیز باہر نہیں آ سکی. نریندر مودی کے بارے میں ایک چیز باہر نہیں آ سکی. یہاں ہوتا ہے نواز شریف, پوری لائن لگی, قطار لگی ہوئی ہے کرپشن کیسز کے, زرداری ہو, عمران خان ہو, قطار لگی ہوتی ہے. ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ اور سر مزے کی بات یہ ہے اس میں سے نکلتا بھی کچھ نہیں ہے. 2-4 سالوں بعد وہ کیسز پتہ بھی نہیں چلتے ہیں. اب دیکھیں شہباز شریف صاحب پر جتنے کیسز تھے, آج کوئی کیس نہیں ہے ان پر. یہ اگر کچھ ہو نا سالڈ تو کچھ نکلے بھی, جیلوں میں جائیں, زندگی بھر کے لیے آپ سیاست میں نظر نہ آئیں, ایسا کچھ ہوتا بھی تو نہیں ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میرے پاس زرداری کے, نواز شریف کے, عمران خان کی ایسی چیزیں پڑھی ہیں جو آپ نے کبھی سنی نہ ہو, پھر جینون چیزیں پڑھی ہوں, ڈاکومنٹ پڑھے ہوں, آپ نے کبھی سنی نہ ہو, میڈیا میں آج تک نہ آئے ہوں, پھر کس چیز کا یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں ہوتا. آپ؟ کیسز بنتے ہیں, کئی کیسز ہوتے ہیں وہ جعلی کیسز ہوتے ہیں, کمزور کیسز ہوتے ہیں, کئی کیسز بہت سٹرانگ ہوتے ہیں. اب ان کو سمجھنا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کی سوجھ بوجھ پہ کہ اس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کیا, وہ سمجھتا ہے یہ کیس, انکوائری, یہ ڈاکومنٹس یہ کیا کہہ رہے ہیں. بہت ایسے کیسز آئے ہیں جو بالکل جعلی کیسز تھے. زرداری سر جعلی کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن انہی کیسز پر عدالتیں تو سزائیں سنا دیتی ہیں, اتنے جرمانے بھی کر دیتی ہیں. سر وقت کی کمیاں, آپ سے دوبارہ بات. جی سر کمنٹ ختم کیجئے گا اپنا. عدالت بھی ہمارا حصہ ہے, جس طرح کہ ہم ہیں اس طرح کی عدالتیں ہوتی ہیں. ایسے کیسز کے فیصلے آئے ہیں جو کسی وکیل سے یا لیگل فرٹرنٹی کے بندے سے, یا جس کو قانون کی سوجھ بوجھ ہے, ان سے بات کریں. وہ کہتے سمجھ نہیں آئی. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کا فیصلہ دیکھیں, کھڑے 26 سیکنڈ کی یا 30 سیکنڈ کی ان کو سزا ہوئی, نااہل بھی ہو گئے اور سزا بھی ہو گئی, اور موقع پر فیصلہ بھی سنا دیا گیا. وہی عبدالستار صاحب کہہ رہے ہیں, جیسے ہم ہیں ویسی ہماری عدالتیں ہیں, جو بھی سارا نظام چل رہا ہے وہی جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. ہمیں میرا خیال ہے ہر شخص کو انفرادی طور پر کچھ نہ کچھ سوشل ویلیوز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. عبدالستار صاحب بہت شکریہ ابھی کے لیے. اور یہ اگر ہم پولیٹیکل ڈبیٹ میں وجہات جائیں تو یہ اتنی لمبی ڈبیٹ ہے. اور ابھی جو بات کر رہے تھے کہ نگران سیٹ اپ کی, کہ دوسرے ممالک میں نگران کا کانسیپٹ نہیں, اور ہم لوگ میرا خیال ہے 10 سے 15 دن تو ہو گئے ہوں گے ہم نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی بڑے ممالک میں, دوسرے ممالک میں ہم نے دیکھا ہے جو مرضی ہو جائے عائشہ, الیکشنز ڈیلے نہیں ہوتے. عراق جنگ زدہ ملک تھا, بمبارڈمنٹ ہوئی اتنی زیادہ وہاں پہ, اس کے باوجود بھی وہاں پہ الیکشن ڈیلے نہیں ہوئے. ٹرکی میں اتنا بدترین زلزلہ آیا اور اس زلزلے کے باوجود بھی الیکشنز ملتوی نہیں ہوئے. لیکن یہاں پر ملک کے وسیع تر مفاد میں ہمارے, کیونکہ سیاستدانوں کے نزدیک آئین مقدم نہیں ہے, ان کے ذاتی مفادات ان کے آڑے آ جاتے ہیں, اس لیے وہ جو چاہتے ہیں آئین کے ساتھ کھیلتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح ابھی آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے ٹرکی کی بات کی, بدترین تاریخ کا وہاں زلزلہ آیا, وہ جو ویڈیوز ہم نے دیکھی, اس کے باوجود الیکشن ہوئے ہیں. یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ الیکشن کتنے سنجیدہ ہیں, آپ کا, ہمارا یا آپ کا ووٹ کتنا سنجیدہ ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں اس کی کیا ویلیو ہے. بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہمارے ملک میں بے شمار دفعہ ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جہاں پر آئے روز ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے. اور یہ جو عائشہ اکثر ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں, مولا علی کا بھی قول ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور شاید یہ ایک ریت پڑ گئی ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے یا تھوڑی سی اس کو طاقت ملتی ہے, وہ اپنے سے ماتحت کے ساتھ ایسا رویہ کرتا ہے, ایسا سلوک کرتا ہے کہ دیکھ کے دل دہل جاتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ بطور معاشرہ ہم کس حد تک زوال اور پستی کا شکار ہیں. رضوانہ تشدد جو کیس تھا, ابھی تک رضوانہ کے زخم تازہ ہیں, وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی ہے. کچھ ہی دن پرانا یہ واقعہ ہے, اور ایک اور واقعہ, ایک نہیں 2 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اور ایک تو واقعہ ہے 13 سالہ اندلیب فاطمہ اس کا نام ہے,
13 साल उसकी उम्र है, वो भी इस्लामाबाद में एक घर में गई है। उसके वालिद ने आकर ये बयान दिया है कि हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, उस तरह से गुजारा नहीं होता था। 4 भाइयों की इकलौती बहन अंदलीब फातिमा, जिसे 20,000 रुपये के एवज़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक घर में मुलाजमत के लिए भेजा जाता है, और 1 महीने 9 या 10 दिन के बाद उसकी वालिदा जब उसको मिलने के लिए आती है, बिकॉज़ इतने 1 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था फ़ोन पर बच्ची का अपनी वालिदा के साथ, तो वालिदा ने सोचा कि मैं जाकर देख लेती हूँ। चलें जी, अच्छी बात है कि 6 महीने बाद जाकर नहीं देखा, रिजवाना केस की तरह महीने बाद जाकर अपनी बच्ची को देखा, और जाकर वहाँ पता चला कि चम्मच गर्म करके उसकी बॉडी पर जगह जगह लगाए जाते थे, मारती थी, पीटती थी, और जो वालिदा उसकी लेने के लिए गई हैं उसको भी धमकियाँ दी हैं, उसको भी रूम में बंद कर दी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, ये सिर्फ माइंड सेट आप चेक करें। इस्लामाबाद में ये वाकया हुआ, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये दूसरा भी इस्लामाबाद में ही हुआ है, रिजवाना वाला भी इस्लामाबाद का था। रिजवाना वाला भी इस्लामाबाद में थे, दूसरा इस्लामाबाद का वाकया। अच्छा, ऐसे वाकयात हमें इन पोश एरियाज़ में, बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं। अब ये जो लोग तशद्दुद करते हैं, ये बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिस तरह रिजवाना के केस में हमने देखा। अच्छा, फिर एक तो आपने पहली खिलाफवर्जी कानून की ये की कि चाइल्ड लेबर की खिलाफवर्जी हुई ना, 13 साल बच्ची 13 साल बच्ची है, कानूनी तौर पर ये चाइल्ड लेबर की खिलाफवर्जी में आता है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, उस पर तशद्दुद किया, फिर उसकी माँ का ये कहना है कि उसको उसकी तनख्वाह भी नहीं दी गई थी। आपके क्या अपने बच्चे नहीं होते? क्या आपके घर में अपने बच्चे नहीं मौजूद हैं? मुझे ये समझ नहीं आती। अगर ठीक है, आपके एक तो वो घर के काम करती हैं, वो मुलाजिम है, लेकिन हैं तो इंसान ना, आप कम से कम उनको जानवर तो ना समझें। फिर दूसरा एक इंतहाई करबनाक वाकया, इतना तकलीफ। अच्छा, ये जो अंदलीब फातिमा वाला है, इसमें जो उसकी जो मालकिन थी उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया और इस पर केस भी चल रहा है। अल्लाह करे गिरफ्तार पहले भी हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह करे कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया भी जाए। अच्छा चलें, ये तो वो केसेस हम आपको बता रहे हैं जिसमें ज़िंदगी बच जाती है, जो जिस्मानी ज़ख्म होते हैं वो दिए जाते हैं, वो भर जाते हैं। शायद जो मेंटली ज़ख्म दिए जाते हैं वो कभी ना भर सके। एक और वाक़या है वजाहत, रानीपुर में हुआ है। बाअसर एक पीर की हवेली थी, और हवेली में एक 10 साला मुलाजमा जो रात के वक्त सो रही थी, जिस पर मुबैना तौर पर काफ़ी अरसे से तशद्दुद किया जा रहा था, और वो रात के वक्त तड़पते हुए दम तोड़ गई। इतनी कोई डिस्टर्बिंग वीडियोज़ है, यकीन मानिए हम ये वीडियोज़ आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें हाईलाइट करना ज़रूरी है, सोशल इश्यूज़ को उठाना ज़रूरी है ताकि इनकी सुनवाई हो सके, इनको किसी ना किसी तरह इंसाफ मिल सके। अच्छा, ये भी न्यूज़ है कि बच्ची को दफना दिया गया है, 10 साल बच्ची को, उसकी कब्र कुशाई की जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि कितना दर्दनाक वाकया होता है। उस SHO को भी मुअत्तल कर दिया गया है, दोबारा से तहकीकात होंगी। लेकिन इस तमाम तर मामले देखें, जिस तरह वो बच्ची फातिमा सिसक कर मरी है, और जिस तरीके से उसका कोई पूछने वाला नहीं था, अकेली कमरे में, उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, वरना अगर इतनी ख़राब तबीयत हो तो आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए था। घर वाले सामने नहीं आए। उस बच्ची ने अपने घर पे ही दम तोड़ा, जान दी है। इतनी ख़राब तबीयत में घर में उसको रखना ही नहीं चाहिए था, उसकी निगहदाश्त होनी चाहिए थी। चलिए, हमारे साथ सिद्रा हुमायूं है, और ये अलमिया ऐसा है कि इस पे जितना मातम किया जाए वो कम है। सिद्रा हुमायूं हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रेनर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्डनिंग। सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। सिद्रा, एक के बाद एक वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, हफ्ता 10 दिन मुश्किल से गुजरते होंगे और एक और बड़ा सानिया हो जाता है। बच्चों के साथ रेप के तो केसेस अलग हैं, और इतने केसेस जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, जो शायद मुलाजमत के डर से कि नौकरी ना चली जाए, चलो चंद पैसे आ रहे हैं, घर का किराया निकल जाएगा, माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चियाँ इतनी चीज़ें तो माँ बाप को बता ही नहीं पाती हैं। तो ये सब क्या चल रहा है और इस पे ये ख़त्म क्यों नहीं होता? ये मेन इशू ये है कि चीज़ें रिपोर्ट होती हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है ये सब कुछ। जी, आपका सवाल बहुत वैलिड है और बहुत इसमें तशवीश जो है वो ज़ाहिर पाई जाती है। इस वक्त लातादाद ऐसे वाक़यात हैं जो कि बच्चों की घरेलू मुशक्क़त के हवाले से सरफेस हो रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 3.3 मिलियन बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर के नेट में पाकिस्तान में मौजूद हैं, और ये वो बच्चे हैं जिनसे हैज़र्ड वाले काम भी जो है वो लिए जाते हैं, यानी किसी के जहरीले केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, या ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इन बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप स्ट्रीट क्राइम कहते हैं। ये बहुत खौफनाक शक्ल है इसकी। बाकी घरेलू बच्चा मजदूरी जो है वो कॉग्निजेबल एक्ट नहीं है। सिद्रा, असल सवाल ये है कि जब आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं,
चाइल्ड लेबर की तो सरासर खिलाफ वर्जी है ये, लेकिन ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे हैं और ये बड़ा अच्छा इसको इदारा समझा जाता है जो बच्चों की इस हवाले से मेक श्योर करता है कि चाइल्ड लेबर ना हो, ये इदारे फिर कहाँ पर मौजूद हैं? बेशुमार NGOs भी हम देखते हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी हैं, लेकिन हमें अमली तौर पर कोई प्रैक्टिकल कोई चीज़ ऐसी देखने को मिलती नहीं है और आए रोज़ ये वाक़यात हो रहे हैं। आखिर इनको रोका कैसे जा सकता है? बच्चों को उजरत दे के रखना है अपने घर में, जब तक उसके साल बंद नहीं करेगा उस वक्त तक ऐसे इदारे भी कुछ नहीं कर सकते। अभी आप शहरों से बाहर जब भी ट्रैवल करें आपको मोटरवे पे नजर आएगा कि किसी न किसी बड़ी गाड़ी के बच्चियां जो है उनके छोटे छोटे बच्चों को संभाल रही होती हैं। मैं खुद अभी पिछले हफ्ते मोटरवे पे ट्रैवल किया और शहरों से बाहर क्या, शहरों में हम देखते हैं बड़े बड़े अच्छे जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि एक बच्ची छोटी काम वाली साथ होती है, पूरी फैमिली साइड पे बैठ के खा रही होती है, तो उस बेचारी को साइड पे बिठाया होता है या वो बच्चे संभाल रही होती है या सबका मुंह देख रही होती है। ये रवैया तो आम हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। जी, इसी सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो करनी पड़ेगी। 1121 एक नंबर है जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का पंजाब में काम करता है और इसके ऊपर इतला देनी चाहिए। और अभी विटनेस प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सा काम पाकिस्तान में हो चुका है। उसके ऊपर अगर किसी ने देखा है, रिपोर्ट किया है, तो उसका नाम जो है वो कहीं पर भी नुमाया नहीं किया जाएगा। तो अगर 1121 के ऊपर फोन करके अपने शहरी होने की जिम्मेदारी का सबूत अदा किया जाए और इसमें किसी भी तरह की दुश्मनी के अनासर ना हो, बल्कि बच्चे की वेलफेयर के लिए, बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सेफ गार्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए कि घर में उसके लिए वो फेवरेबल माहौल मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे का जो बचपन है वो छीन लिया जाता है। बच्चे को अपने वालिदैन के साथ जो बचपन में रहने के लम्हात हैं वो उससे छीन जाते हैं। बिल्कुल सिद्रा, जो बच्चे की पढ़ने की उम्र होती है, खिलौनों से खेलने की उम्र होती है, उसमें वो किसी और के बच्चे संभाल रही होती हैं, किसी और के घरों में काम कर रही होती हैं। लेकिन सिद्रा, जब दो लोग आपस में राज़ी हों, कमिटमेंट हो उनकी कोई, तो आप जैसा या मेरे जैसा कोई बंदा बोले कि भाई ये चाइल्ड लेबर है, तो वो माँ बाप कहते हैं आपको क्या मसला है भाई, हमने लगाया अपनी बच्ची को या बच्चे को और हमें पैसे मिल रहे हैं ताकि बाकी ख़ानदान, अगर आप 10 बच्चे भी देखें एक घर में हैं तो उसमें से 5 से 6 तो उन्होंने डिफरेंट घरों में दिए होते हैं और महीने का 50-60 हज़ार वो लोग कमा रहे होते हैं। ये भी एक सोच है कि बच्चा पैदा होते 6-7 साल के बच्चों से कमाना शुरू हो जाते हैं वो लोग। उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? उसके लिए आप क्या समझती हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या कर सकता है? देखिए, चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ऐसी चीज़ें जो कि माशरे में एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल उनके ऊपर किसी तरह की हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए, वो नॉर्मलाइज हो गई हैं। और इसमें सबसे बड़ा पॉवर्टी यानी कि गुर्बत के बारे में कहा जाता है कि गुर्बत की बिना पे, लेकिन गुर्बत के साथ साथ लैक ऑफ एजुकेशन इसमें बहुत बड़ा, यानी और वो एजुकेशन आप चाहे तालीम समझें या आगही शऊर समझें कि बच्चे के राइट्स के बारे में जानना जो है वो वालिदैन के लिए प्रायोरिटी नहीं है किसी तरह से। वो बच्चे को पैदा करते ही इसी वजह से हैं कि वो किसी तरह उनके साथ माशी मसाइल में मददगार साबित हो। तो हमें अगर एक एंड पे हमें लग रहा है कि गुर्बत की बिना पे ये लोग वालिदैन ऐसा कदम उठा रहे हैं, तो कम्युनिटी की सपोर्ट जो है वो उसमें मैकेनिज्म आपका ज़कात का सिस्टम है, आपके फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, आपका सोशल वेलफेयर है, ये सब इदारे जो हैं दे शुड वर्क टुगेदर। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है ना, बिल्कुल जिसकी आपने बात की है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब मुआशरे के अंदर जो ऐसे वाक़यात हम देखते हैं तो इससे तो पता लगता है कि सोसाइटी बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है। मोरालिटी नाम की चीज़ जो है ना सिर्फ किताबों में हमें देखने को मिलती है। ये बताइएगा, अब तो फिर घूम फिर कर एक ही चीज़ रहती है कि कानून का कोड़ा इतना सख्त हो, सज़ाएं इतनी सख्त हों कि कोई करने का सोच भी ना सके। मुहज़्ज़ब माशरों में एथिक्स, मोरालिटी, नॉर्म्स, वैल्यूज़ की बात की जाती है, लेकिन हमारे जैसे माशरे में तो सिर्फ कानून का कोड़ा ही चलता है। आपको नहीं लगता कि अगर कानूनी तौर पे सज़ाएं हों और इतनी सख्त सज़ाएं रखी जाएं इस मामले पे, तो फिर शायद ये वाक़यात कम हो सकते हैं? देखिए, वाक़यात कम करने के लिए अवेयरनेस पर भी हम साथ साथ काम कर सकते हैं और डिटरेंस क्रिएट करने के लिए सज़ाएं सख्त रखी जाती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत सख्त सज़ाएं होने के बावजूद लोग उससे निकलने के लिए बहुत से रास्ते इख्तियार करते हैं
اور ان راستوں کے لیے کرپشن دنیا میں وجود میں آتی ہے. تو شاید آپ کو میری بات جو ہے وہ تھوڑی سی آئیڈیا یا کسی لگ رہی ہو کتابی بات، لیکن بات یہ ہے کہ جتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی، یا میں اپنے آپ سے شروع کروں گی کہ میں نے اپنے ارد گرد، اگر میں 100 کلومیٹر بھی اپنے ارد گرد یہ دیکھ لوں کہ وہاں پہ کوئی بچہ گھریلو مشقت میں تو نہیں رکھا جا رہا، یا میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں، ان لوگوں کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں، اپنے ساتھ موضوع علاقہ کو شامل کروں اور ان سے یہ کہوں کہ نہیں، آپ اس چیز کو ہم پروموٹ نہیں کر سکتے. بچے کا کام ہے کھیلنا، کھانا پینا، سونا اور پڑھنا، اس کے علاوہ اور بچے کا کوئی کام نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بچے بھی، اگر میں موضوع کو تھوڑا سا دوسری طرف لے کے جاؤں، کہ چھوٹے بچے جتنے بھی ریپ ہو رہے ہیں وہ گلی محلوں میں چیز لینے کے لیے جاتے ہیں. ان کو کبھی صابن لینے بھیج دیا، کبھی ان کو دال لینے بھیج دیا، کبھی گھی کا پیکٹ لینے بھیج دیا، اور وہ دکاندار اس بچے کی ولنریبلٹی کو سمجھ لیتا ہے اور اس کے بعد اس بچے کو وہ ریکی کر کے اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ کر دیتا ہے. تو جتنا زیادہ ولنریبلٹی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ایکسپلوئٹیشن زیادہ ہوگی، اور ایکسپلوئٹیشن جو ہے وہ طبقے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو طبقہ آپ کو اجرت دے رہا ہے وہ یہی کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے میں اس شخص کا پورا کنٹرول حاصل کر لوں، اور میں اس کے پر وہ تشدد بھی کرے گا، وہ مارے گا بھی، اور وہ پھر اس کو زندگی سے محروم بھی کر دے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سدرا آپ کا. لیکن بات یہی ہے عائشہ کہ کیا اب بچوں کو گھروں میں مقید کر دیا، گھروں میں قید کر دیا جائے، وہ باہر، ہمارے بچے گھروں سے باہر کھیل نہیں سکتے ہیں، کوئی چیز لینے نہیں جا سکتے ہیں، مطلب کیا جائے؟ الٹیمیٹلی اس کا حل یہی ہے کہ قانونی طور پر سزائیں اتنی سخت ہوں تبھی یہ واقعات شاید روک سکتے ہیں. ہمارے ہاں روز ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ملزم باعزت بری بھی ہو جاتے ہیں. قانون تو تب حرکت میں آئے گا نا جب چیزیں آن ریکارڈ ہوں گی. 8-8 10-10 بچے ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی نادرا میں رجسٹرڈ نہیں ہوتا، کسی ایک کا بھی ریکارڈ نہیں ملتا نادرا میں. چلیں جی، یہ تو ہمارا المیہ ہے اور روزانہ ہم اس پر بات کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں، اور ہم کرنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں. کیونکہ جب روز تک ایسے ادارے اپنے واقعات حصے کا کام رپورٹ نہیں کریں گے، جب تک عبرتناک قانونی طور پر کسی ایسے مجرمان کو کوئی مثالی سزائیں نہیں دی جائیں گی، تب تک یہ واقعات جو ہے نا، واقعات ان کو نہیں روکا جا سکتا. عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. وہ پیرنٹس جو بچوں کو بھجواتے ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں، ان کا بھی اتنا ہی ان کو ذمہ داری لینی چاہیے. چلیں آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور بڑی اہم ٹاپک آپ کہہ لیں اس کو کہ ہمارے بڑی اسٹار فٹ بال کھیل کے میدان سے یہ بہت اہم خبر ہے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب ورلڈ کپ ہو، ایشیا کپ ہو، بہت ساری کرکٹ آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھنی ہے. وہاب ریاض ہمارے اسٹار بالر ہیں، کرکٹر بھی ہیں، اور انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہتا ہوں. اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹر پر مختصر سا ایک بیان دیا، جس کے بعد انہوں نے آ کے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، جس میں وہ آپ دیدہ بھی ہو گئے جب انہوں نے کہا کہ میرا تو فوکس تھا 2023 کا ورلڈ کپ، لیکن میری جگہ نہیں بنتی. جب انہوں نے یہ بات کی تو بڑے آپ دیدہ ہو گئے، بیکاز انہوں نے کہا کہ اب نئے بالرز آ رہے ہیں اور ٹیم میں آلریڈی بہت اچھے فاسٹ بالرز کی جگہ بھی ہے، اسپنرز بھی ہیں، بیکاز پاکستان کو ہمیشہ کبھی بھی بالرز کی طرف سے نا اس طرح فقدان کا سامنا نہیں رہا. وہاب ریاض نے جتنی جذباتی پریس کانفرنس کی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے پھر کہا ہے کہ ایک روایت ہونی چاہیے کہ جو بھی کھلاڑی جس نے پاکستان کے لیے سرو کیا ہے، پاکستان کا نام روشن کیا ہے، ہمارے ہاں عائشہ سب سے بڑا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جو ہیروز ہوتے ہیں ان کی ہم اس طرح قدر نہیں کر پاتے ہیں. ساری زندگی وہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں لیکن اتنے بے آبرو ہو کر وہ جاتے ہیں. کوئی فیئر ویل دیا جاتا ہے، جس طرح ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں، جب وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان ہوتا ہے ان کا، تو جس طریقے سے ان کو فیئر ویل دیا جاتا ہے، اچھا اس سے پہلے آپ نے دیکھا شاہد آفریدی ان کو ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیا جاتا ہے. آپ نے دھونی کا آپ نے لاسٹ وہ میچ دیکھا ہوگا جو آئی پی ایل میں ہوا تھا، اور کیا شاندار ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا تھا، پورے اسٹیڈیم نے ان کو جو اسٹینڈنگ اوویشن دیا، اور جس طرح سے ان کا شاندار وہ فیئر ویل میچ تھا. ہر کھلاڑی یہ ڈیزرو کرتا ہے جس نے اپنی ٹیم کے لیے، اپنے ملک کے لیے سرو کیا ہو. یہی بات کر رہے تھے وہاب ریاض کہ میں ایٹ لیسٹ ایک فیئر ویل میچ ضرور ڈیزرو کرتا ہوں. وہ بالکل کرتے ہیں، ہر کرکٹر کرتا ہے جس نے سرو کیا ہے. شاہد آفریدی کی بات کریں تو جب انہوں نے بھی انٹرنیشنل ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی، اور انفارچونیٹلی ہم نے ایسا کچھ دیکھا نہیں ہے. لیکن اب نئی مینجمنٹ آئی ہے، زکا اشرف صاحب آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید انہیں اچھا سا فیئر ویل مل جائے. وہاب ریاض نے کتنا سرو کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے شاہد آفریدی کی مثال دی ہے،
تو یہ ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن ان کے انہوں جانے نے کے بعد ان کی زندگی میں ان کی اچیومنٹس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، ان کی چیزوں کو ایکنالج نہیں کیا جاتا. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. وہاب ریاض اگر اتنی دیر کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان انہوں نے کیا ہے تو کچھ ایسا کرنا چاہیے تھا کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ ان کو فیئر ویل دیا جاتا. چلے روتے کوئی روتے نہیں، وہ آپ جا کے جو رہے ہیں. فینز ہیں وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں آپ کو فیئر ویل مل جائے، اگر نہیں بھی ملتا تو آپ کے فینز آپ کے ساتھ ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے عائشہ، کچھ چیزیں ایسی ہو چکی ہیں کہ جن کو روک تھام بہت ضروری ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر چند ویوز لینے کے لیے، ریٹنگ لینے کے لیے گھروں میں شیر پالے جاتے ہیں اور وہ رہائشی علاقوں میں رکھے جاتے ہیں. کہیں پہ اسلحے کی نمائش ہو رہی ہے اور شیروں کو عائشہ گلی محلوں میں گھمایا جاتا ہے. مطلب یہ پالتو جانور تو نہیں پارک ہیں، لے کے جاتے ہیں، پارک لے کر جاتے ہیں، بچے ڈرتے ہیں اور بعض دفعہ ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں جس سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے، شہری زخمی ہوئے ہیں. بٹ اسلام آباد کا واقعہ آپ کو یاد ہے جب پوش ایریا میں جنگلی شیر آ گیا تھا اور وہ سوسائٹی میں آ گیا تھا، اور ویڈیوز جو فنی بھی لگ رہا تھا تھوڑا سا ایلیمنٹ، لیکن لوگ بہت خوفزدہ تھے. شکر ہے اب محکمہ وائلڈ لائف کو ہوش آ ہی گیا ہے. اب انہوں نے ہوش کے ناخن لیے ہیں اور اب ایسے وہ لوگ جو شیروں کی نمائش کرتے ہیں اور یہ جو جنگلی جانور ہیں جن کو وہ بلی اور کتے بنا دیا، پالتو جانور ان کو بنا دیا ہے، لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگاتے ہیں، اب عائشہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یعنی اگر آپ سوشل میڈیا پہ پکچرز لگاتے ہیں یا ٹک ٹاک بناتے ہیں اور اگر ہم سکرول ڈاؤن کر رہے ہوں تو ڈیلی ایسے 2-4 تو آ ہی جاتی ہیں پوسٹ کے، ایون لڑکیوں نے لگائے ہوتے ہیں شیر کے ساتھ ہاتھ رکھ کے، ڈر بھی رہی ہوتی ہیں لیکن بھائی ٹرینڈ فالو کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، معاشرے میں چلنا ہے، تو ان کو لگتا ہے شاید یہ بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوگا، لوگ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کچھ لوگ نا اپنے آپ کو فیم کے لیے ان چیزوں کا بھی سہارا لیتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پر ہماری بہت واہ واہ ہوگی کہ جی گھر میں شیر پالا ہوا ہے. اب تو اتنی یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں وائلڈ لائف کو، چلے دیر ہے درست ہے بٹ اتنی یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں عائشہ، جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں اور وہ ان جنگلی جانوروں کو اپنے گھروں میں رکھ لیتا ہے، اور یہ شوق اس کے لیے بڑا باقاعدہ مہنگا ہے. نمائش کی جاتی ہے عائشہ، لوگ ان کو دیکھنے جاتے ہیں، وہاں پہ ٹک ٹاکس بنتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کا جو ہے نا بڑا چرچا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب محکمہ وائلڈ لائف کے ایکشن کے آنے کے بعد سامنے آئی ہیں. بالکل. انیزہ ہمایوں ہمارے ساتھ موجود ہیں، کارکن ہیں اینیمل رائٹس. السلام علیکم، بہت شکریہ انیزہ آپ کے وقت کے لیے. انیزہ ٹک ٹاک پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو روٹین میٹر ہو چکا ہے کہ 4-5 ویڈیوز تو نارملی آ جاتی ہیں شیروں کے ساتھ. اب کیا کرنے جا رہے ہیں محکمہ وائلڈ لائف اس حوالے سے؟ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اوکیجنلی ایکشنز تو لیتا رہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کو ٹریک کرنا کہ کہاں سے ویڈیو جاری ہو رہی ہے FIA کی مدد سے اور باقی محکموں کی مدد کے بغیر نا پاسبل نہیں ہوتا. اور جو لوگ ہیں وہ ٹک ٹاک بنا کر اپنا جو شیر ہے یا جو بھی وائلڈ اینیمل ہے وہ شفٹ بھی کر دیتے ہیں اس جگہ پہ جو جگہ دکھا کر انہوں نے لائسنس لیا ہوتا ہے. تو وائلڈ لائف اوکیجنلی کبھی کبھی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ایکشن میں آ جاتا ہے اور فائنز کرتا ہے. بھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا جو ایک بندہ لوگوں کو شیر کے پنجرے میں ڈال کر ان کو کچھ انعام کی لالچ دے کر ان کی ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک پہ لگا کر ویوز لیتا تھا، اس کو بھی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے پکڑا ہے. تو یہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اقدام اچھا ہے، لیکن اس چیز کو زیادہ بھرپور طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. اچھا کرنے کی ضرورت تو ہے، لیکن انیزہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر اب یہ معمول بن چکا ہے، ہر گلی محلے میں جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں وہ اپنے فیم کے لیے، اپنے آپ کو ذرا سپیریئر دکھانے کے لیے ایسے وائلڈ جانوروں کو گھروں میں رکھتا ہے. تو کیا یہ بڑی دیر پہلے سے کارروائی نہیں ہو جانی چاہیے تھی؟ اگر اب ایکشن میں آ کے ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے، بٹ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ تو لائسنس ہوتا ہے، ان جنگلی جانوروں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں، جس طریقے سے ان کو رکھا جاتا ہے، نہ ان کی پروپر نگہداشت ہوتی ہے، نہ ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے. ہونا تو دیکھیں بہت کچھ چاہیے. ہمارے ڈپارٹمنٹس کہاں پہ آلریڈی جو جانوروں کے علاوہ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کہاں سے اتنا ایفیشینٹلی کام کرتے ہیں. ابھی اس چیز کی ایک ایگزامپل سب سے بڑی اور انتہائی عجیب سی ایگزامپل ہے کہ پچھلے دنوں ایک سرکس منعقد ہوا ہے فیصل آباد میں اور لاہور میں رائیونٹ کے ایریا میں. وہ 10 دن ہو کر ختم بھی ہو گیا، نہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو پتہ چلا، نہ کسی کو پتہ چلا کہ اس میں انلیگل یوز آف اینیملز ہو رہا تھا. سرکس میں آپ جانوروں کا استعمال نہیں کر سکتے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ
ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اب لا ہے کہ آپ نہیں یوز کر سکتے, لیکن اس میں یوز ہوئے 10 دن یوز ہوئے اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہی نہیں چلا. اس کے لیکن علاوہ انہوں نے انیزہ میں سوری آپ کی بات کو تھا. کاٹ رہا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا پتہ نہیں چلا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ملی بھگت ہوتی ہے, پیسے عائشہ لیے جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو چھوڑ دی جاتی ہے. وائلڈ لائف بھی اتنا کوئی بے خبر تو نہیں ہو سکتا انیزہ, یہ والا فیکٹر بھی تو ہوتا ہے. اچھا ایون ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیروں کو رکھنے کے لیے این او سی لیا جاتا ہے کہ آپ 1 یا 2 شیر رکھ سکتے ہیں گھر میں, لیکن ان کی بریڈنگ کی اجازت نہیں ہوتی, اور پراپر منصوبہ بندی سے یہ ایک بزنس ہے. آپ کو ایسا این او سی کبھی بھی نہیں ملتا کہ آپ اپنے گھر میں 1 یا 2 شیر پال سکتے ہیں. ایسا این او سی آپ کو بالکل نہیں مل سکتا. اچھا کچھ لوگوں نے یہ رکھی ہوتے ہیں. اور انیزہ یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی بریڈنگ ہوتی ہے اور جو شیروں کے جو بچے ہیں وہ بڑے بڑے مہنگے ملتے ہیں. شیروں کی بریڈنگ ہوتی ہے, بچے بالکل مہنگے ملتے ہیں, لیکن شیر حاصل کرنے کا نا ایک سستا طریقہ بھی ہوتا ہے. اکثر ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے پاس ہی نا شیر سرپلس ہو جاتے ہیں, زیادہ کوانٹٹی میں ہو جاتے ہیں, پھر وہ آکشن لگا دیتے ہیں اور مشکل سے 90,000 لاکھ روپے میں آپ کو شیر مل جاتا ہے. پھر آپ اس کی بریڈنگ کرائیں, جو کرائیں مرضی کرائیں. تو یہاں پہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو نا لا تو بنا دیے انہوں نے, پالیسیز بھی بنا دی ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری یہاں پر ہو گیا ہے. کیونکہ لا تو بنا دیتے ہیں, جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, تب تک کیا فائدہ ان لاز کا. اچھا یعنی 1 لاکھ میں آپ کو شیر مل جائے گا اور آپ اس کو گھر میں رکھ سکتے ہیں, پال سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ گھر میں, انیزہ یہ بتائیں یہ گھر میں رکھنا کتنا خطرناک ہے, اس کی پراپر دیکھ بھال کس طرح سے ہوتی ہے, لوگ جو رکھتے ہیں اس کے پروٹوکول فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں گھر میں رکھنا تو ویسے ہی ایلیگل ہے. آپ کسی بھی ریزیڈینشیل ایریا میں شیر رکھ ہی نہیں سکتے ہیں, نہ آپ کو این او سی ملتا ہے لا کے مطابق, کیونکہ یہ معاملہ آ جاتا ہے لوکل گورنمنٹ کے سیفٹی ایکٹ کے انڈر کہ آپ کسی بھی ریزیڈینشیل ایریا میں شیر نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو این او سیز اور لائسنسز الاٹ کر دیتا ہے, کیونکہ یہ ایریاز کوئی اور دکھاتے ہیں, لینڈز کوئی اور دکھاتے ہیں جو ایکڑوں اور کنالوں پہ مشتمل ہوتی ہے, اور سرٹن سائز کا پنجرا دکھاتے ہیں کہ ہم شیر کو یہاں رکھیں گے. وہ ایریا دکھا کر یہ لائسنس لے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے گھروں میں لے آتے ہیں. جب یہ اپنے گھروں میں لے آتے ہیں, یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھے اور یہاں سے شیر نکلوا کر ان کو فائن کرے, یا تو کانفiscate کر لے, وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دے, اور دوبارہ ان کو لائسنس ایشو نہ کیے جائیں. لیکن چونکہ ڈپارٹمنٹس کی آپس میں کوارڈینیشن ہے ہی نہیں, یہ لکی رانی سرکس کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی سی صاحبہ نے اور ڈی سی صاحب راول پنڈی جو ہیں انہوں نے این او سی جاری کیا ہوا تھا, اور این او سی میں جانوروں کا ذکر نہیں تھا, ساتھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو لیکن انیزہ مسئلہ یہی ہے, یہاں پر انسانوں کی قدر نہیں ہے, انسانوں کا خیال نہیں رکھا جاتا, جانوروں کا کیا رکھنا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ تو ہم نے عائشہ بات کی نا کہ یہ گھروں میں لوگ رکھتے ہیں اور اس طرح بڑے ایملز ہوتے ہیں, ان کی نہ صحت کا خیال ہوتا ہے, الٹا جو ریزیڈینشیل ایریاز میں رکھنے سے لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے. چڑیا گھر پہ ہم نے اس سے پہلے بھی پروگرام کیا تھا, جو براہ راست محکمہ وائلڈ لائف کے انڈر آتا ہے چڑیا گھر, اس کا حال بھی سب کے جانوروں کا سامنے حال دیکھا ہے, شیروں کا جو حال اچھا دیکھا میں یہاں ہے, ایک چیز مردہ ایڈ کرنا جانور چاہوں پڑے گی. ہوتے ہیں, اور کیا آپ ان کا خیال رکھ رہے ہیں؟ صرف ہم شیر کی بات کریں, لیکن خالی شیر نہیں ہے, اژدہا بھی پالا جاتا ہے, مگرمچھ پالے جاتے ہیں, بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں, وہاں پر اپنی طرف سے نا ایک چڑیا گھر بنایا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ اینیملز ہیں, یہ وہ جانور ہیں جو اپنے ہیبیٹیٹ میں اچھے لگتے ہیں. یعنی اسی طرح سے جیسے ہم انسان ہیں, ہمیں کوئی اٹھا کے جنگل میں چھوڑ دے اور مہینوں سالوں ہم وہیں پڑے رہیں, تو ڈیفینیٹلی اینیمل رائٹس کے لیے بات کرنا ضروری ہے, اور ہمارے ملک میں اس طرح سے بات ہوتی نہیں ہے, جو کہ بہت ضروری ہے. ابھی ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بہت سی چیزیں ڈسکس کرنی ہے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین آپ نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں تو سنا ہوگا, کس نے نہیں سنا ان کے بارے میں. معروف مذہبی اسکالر ہیں, اور جو ان کے مذہبی جو تعلیم ہے, ان کے جو بیانات آتے ہیں, وہ اس نے ہر شخص کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے, بیکاز انہوں نے ہمیشہ محبت پھیلانے کی بات کی ہے, جوڑے رکھنے کی بات کی ہے, اور بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, جس سے شاید بہت سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں. اچھا عائشہ, مجھے ان کی جو بات سب سے اچھی لگتی یہ ہے, کیونکہ ان سے اکثر ملاقاتوں کا اتفاق بھی ہوتا ہے, سب سے اچھی چیز ان کی یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے, اگر ان پر کسی نے تنقید بھی کی ہے, کسی نے ان کے اوپر کوئی نفرت کا اظہار بھی کیا ہے, الزامات بھی لگائے ہیں, بڑی انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے, یا ایسی باتوں کو وہ اگنور کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اس ملک میں اندر فرقہ واریت کے ختم کرنے کے حوالے سے بین المذاہب ہم آہنگی ہو یا بین المسالک ہم آہنگی ہو,
تو مولانا طارق جمیل صاحب کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن آج ہم بات کریں گے طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کی ایز اے پرسن پرسن اپنی کیسے فیملی ہیں, کے ایز اے ساتھ والد کہتے ان ہیں. کا کیسا رویہ اچھا, ان کی ہوتا ہے. فیملی میں ان کے 2 بیٹے, ایک بیوی, ایک بھائی اور ایک پوتی شامل ہے. ہم آپ کی آج ملاقات کروانے جا رہے ہیں مولانا صاحب کے صاحبزادے ہیں مولانا یوسف جمیل, اور ان سے ہم بات کریں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایز اے پرسن اور اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح سے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, بیکاز بہت سے لوگوں نے ان کا یہ اسپیکٹ نہیں دیکھا ہوگا اور وہ یہ پہلو لوگ دیکھنا چاہیں گے, چاہتے پسند ہیں. کرنا چاہیں گے. یوسف بھائی بہت شکریہ آپ کا, ویلکم ٹو نیوز مارننگ. یوسف بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم عموماً یہ دیکھنے کو ملتا ہے جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں گھروں میں ذرا وہ بڑی سٹک سی ہوتی ہیں, ان کا رویہ بڑا سخت سا ہوتا ہے. تو مولانا کا بینگ اے فادر اور آپ نے بطور بیٹا ان کو کیسا پایا ہے, گھر میں ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ جی وجاہت بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے موقع دیا اپنے ساتھ بات چیت کا. وجاہت بھائی یقیناً آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کی محبت سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے, فائدہ اٹھا رہی ہے, تو یہ بات لازمی ہے کہ جو گھر میں ایسے شخص کا رویہ لازمی بات ہے کہ باہر سے بھی زیادہ محبت والا ہے, الفت والا ہے, پیار والا ہے. چونکہ جو انسان گھر میں پریکٹس کرتا ہے نا جی, وہی اس کی آؤٹ پٹ ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے. اگر انسان گھر میں سخت ہے, شدت پسند ہے, اور باہر وہ پریٹینڈ کرنا چاہتا ہے کہ وہ بہت محبت والا ہے, الفت والا ہے, تو یہ ہو نہیں پائے گا. چونکہ عمل میں اور قول میں تضاد آ جائے گا, پھر وہ اس چیز کو باہر ڈیلیور نہیں کر پائے گا. تو مولانا ماشاءاللہ ہمیں کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ ہمارے والد صاحب مولانا صاحب کو بہت بڑی شخصیت ہیں, ان کا بہت بڑا کوئی مقام ہے. گھر ایک عام حیثیت سے, ایک عام باپ کی طرح ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں. بالکل. اچھا عائشہ, ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کیونکہ باہر مولانا کا اتنا نام ہے, اتنی دنیا سے عقیدت رکھتی ہے, تو ایسی شخصیات کا بعض دفعہ یوسف بھائی گھر کے اندر بڑا روب دبدبہ ہوتا ہے, بچے تھوڑا سا ریزرو سے رہتے ہیں کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا ان کا نام ہوتا ہے, تو ان کا ایک نام کا بھی وہ ہوتا ہے دبدبہ. تو آپ لوگوں کا کس طرح, میں تو اکثر آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کی تو بہت زیادہ فرینکنس بھی ہے, تو آپ لوگوں کا ان کے ساتھ برتاؤ, ان کے ساتھ کیسا وہ ہوتا ہے میل جول رویہ؟ اور جو فارغ وقت ہوتا ہے, کبھی مصروفیت کا وقت ہو, تو کس طرح سے آپ باپ بیٹا ساتھ گزارتے ہیں؟ جی اس میں دیکھیں جات بھی جیسے آپ نے کہا کہ ایک روب تو ہوتا ہے, یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کو مقام مرتبہ دیتا ہے. خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں کی شخصیات میں ایک روب تو ضرور ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ مولانا کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے اس روب کو بالکل گھر کے اندر سے نا جی پوری سٹرگل کے ساتھ, محنت کے ساتھ اس پہ کنٹرول پایا ہوا ہے. اور اسی کی وجہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بالکل جب بیٹھتے ہیں بے تکلف ہوتے ہیں. بلکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جب آپس میں اللہ کا شکر ہے ہماری گپ شپ اس حد تک ہو رہی ہوتی ہے یا ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ مولانا صاحب اور یہ بچے یہ کیسے آپس میں اس حد تک شغل میلہ لگا رہے ہیں, اس حد تک لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے وجاد بھائی, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپس میں ہماری. تو آپ اپنے والد صاحب کو کیا کہہ کر بلاتے ہیں؟ جی ہمارا جو فیملی میں والد کو جو بلانے کا لفظ ہے وہ ہے بابا. تو ہم سب بابا کہتے ہیں, ہماری فیملی میں اوور آل سارے ہی اپنے والد صاحب کو بابا کہہ کے بلاتے ہیں. یوسف بھائی آپ شروع میں بڑا جی شروع میں بڑا مذاق اڑتا تھا, کبھی اسکول میں بتاتے تھے نا کہ ہم بابا کہتے ہیں, تو وہ لوگ کہتے تھے یار بابا تو بوڑھے بابے کو کہتے ہیں, آپ بابا کیوں کہتے ہیں؟ لیکن جیسے جیسے ماشاءاللہ مولانا کو اللہ نے شہرت دی, فیمس ہوئے, تو وہ اب جو نہیں بھی کہتے تھے وہ بھی کہنا شروع کر گئے بابا. اچھا, ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے, اکثر دیکھا ہے کہ بیرون ملک دوروں پر بھی جاتے ہیں اور تبلیغ کے سلسلے میں, تاکہ جو پرچار ہے, محبت کا جو پرچار ہے, وہ اس کو دین کا جو پرچار ہے اسے پھیلایا جا سکے. تو ایسے میں فیملی ٹائم سفر نہیں ہوتا آپ لوگوں کو, کیا اس طرح سے ٹائم مینج کیسے کرتے ہیں وہ؟ جی وہ دیکھیے مین بالکل ماشاءاللہ فیملی کو تو وقت دیتے ہی دیتے ہیں نا جی. سفر تو آپ دیکھیں کبھی کبھار ہوتا ہے ان کا, سال میں 2 یا 3 بمشکل ٹرپ ہوتے ہیں. اچھا. لیکن زیادہ وقت ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں, زیادہ ٹائم ہم. ہاں پہلا جو ان کا زندگی کا ہاف تھا, فرسٹ ہاف جو تھا 50 سال کی ایج تک, وہ ضرور انہوں نے سیکریفائس کی ہے, قربانی دی ہے.
دین کو پھیلانے کے لیے. لیکن ماشاءاللہ آفٹر 50 انہوں نے بہت زیادہ پھر فیملی کو فوکس کیا اور بہت زیادہ ٹائم ہمارے ساتھ گزارتے ہیں. ایون کہ باقی میرے بچوں کے ساتھ ان کی میرے سے بھی زیادہ دوستی ہے. ایز اے دادا بہت فیمس ہے ماشاءاللہ جی. اچھا کس بات پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے مولانا کو؟ مزے کی بات ہے میں یہی تو مسئلہ ہے کہ ان کو غصہ ہی نہیں آتا بس. اچھا غصہ آتا ہی نہیں ہے. اچھا سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ بچے گھر لیٹ آ جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے گھروں میں ہو جاتی ہے کوئی ایسی چیز یا جو چیز ذرا مولانا کو جس سے مولانا جو ہے نا پسند ناپسند کرتے ہوں, کوئی ایسی چیز کوئی جس کے بچوں بارے کی میں یا گھر میں کوئی ایسی نارمل روٹین میں ایسی چیز ہو. جی آپ کو سن کے تھوڑا سا عجیب ہی لگے گا چونکہ پاسبل نہیں ہے نا جی کہ کسی کو غصہ نہ آئے. لیکن چونکہ دیکھیں جس شخص اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا ہوتا ہے نا جی اس کی پھر اس کو اللہ تعالیٰ پریکٹس کروا. مولانا نے اپنے غصے کو دبانے کی بہت پریکٹس کی ہے کیونکہ انہوں نے محبت کو پھیلانا تھا. تو آپ یقین مانیں, شاید آپ میری بات پہ بلیو نہ کریں کہ ہمیں نہیں یاد لاسٹ ٹائم کہ کتنے سال پہلے مولانا نے غصہ کیا تھا, کس بات پہ کیا تھا, کیوں کیا تھا. اچھا یہ تو بڑی بات ہے, ورنہ ہمیں تو اکثر شاید ہی کوئی دن ہو جس میں ہمیں ڈانٹ نہ پڑتی ہو گھر سے. یوسف بھائی یہ بتائیں کہ گھر میں کھانا بنتا ہے, سب سے فیوریٹ ڈش کیا ہے ان کی؟ اچھا مجھے بھی بڑی کیوریوسٹی ہو رہی ہے, میں بھی ان کے بارے میں جانوں. جی میں ماشاءاللہ ایک سب سے پہلی چیز کہ مولانا گھر کے کھانے کے شوقین ہے, باہر سے یہ بالکل پسند نہیں کرتے ہیں کھانا, صحت کا بڑا خیال کرتے ہیں. اچھا گھر کے کھانے کے تو شوقین ہیں عائشہ, ہمیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے کہ گھر کا کھانا ہر چیز ان کی جو ہے نا بڑی آرگینک سی ہوتی ہے, اتنا زبردست اور پرتکلف کھانے کا یہ اہتمام کرتے ہیں. کسی دن آپ کو لے کے چلوں گا, واقعی ہی میں پتہ چلتا ہے ہر چیز ان کی گھر کی بنی ہوئی ہوتی ہے. میں نے تو آپ کی وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہے نا یوٹیوب پر, آپ نے مولانا صاحب کے ساتھ ورزش بھی کی ہوئی ہے, آپ کو یہ بھی اتفاق ہوا ہے؟ اتفاق نہیں, یہ وہ بتا رہے ہیں, یوسف صاحب بتا رہے ہیں کہ بڑا اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں. میرے سے زیادہ فٹ تھے, آپ یقین کریں, یوگا کرتے ہیں مولانا. چلیں آپ بھی کوئی نوٹس لیں, آپ بھی کوئی ورزش کریں. اچھا یوسف آپ بتا رہے تھے کہ ان کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ گھر کا بنا ہوا جو بھی گھر میں بنا ہوا ہے وہ ان کو انتہائی پسند ہے, چاہے وہ دال ہے, سبزی ہے, گوشت ہے, ماشاءاللہ ہر چیز کھاتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی میں کوئی ریسٹرکٹڈ ہو, ہاں لیکن یہ کہ بس پرہیز, یعنی جیسے ہم عام طور پہ ہوتا ہے نا بس مسالے دار, چٹخارے دار, ان چیزوں سے ذرا بچتے ہیں. یوسف ان کی صحت کے بارے میں بھی بتائیں, مولانا کی صحت اب کیسی ہے؟ کیونکہ ان کی ذرا وہ ہارٹ کا مسئلہ ہے, لاسٹ ٹائم بھی ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی, اللہ ان کو صحت دے. ابھی کیسی صحت ہے مولانا کی؟ جی وجاد بھی اللہ کا بڑا کرم ہے جی, اللہ کا بڑا احسان ہے, ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ آپ نے تو خود دیکھا ہے کہ ایکسرسائز جب سے لاسٹ ان کو دسمبر میں ہارٹ کا مسئلہ ہوا ہے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ایکسرسائز کی جو ڈوز ہے وہ ڈبل کر دی ہے, صبح بھی کرتے ہیں شام کو بھی کرتے ہیں. واہ یار, ہم سے یہ چیز نہیں ہوتی اور بڑی بات ہے. مولانا اس عمر میں بھی اپنی صحت کا اتنی مصروفیت کے باوجود بھی خیال رکھتے ہیں. یوسف بھائی اب آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ والدین بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں, ان کے بڑے بڑے فیصلے. تو آپ کی شادی کے بارے میں بتائیے گا, آپ کی شادی لو میرج تھی, ارینج میرج تھی, مولانا کی مرضی سے کی, اپنی مرضی سے کی, کس کی مرضی سے کی؟ ذرا اپنے بارے میں بھی بتائیے گا. جی وجاد بھائی میں جیسے آپ کو عرض کیا پہلے کہ مولانا ماشاءاللہ انہوں نے دیکھیں سیرت کو نا جی بہت فالو کیا, اللہ کے نبی کی زندگی کو بہت فالو کیا, بہت پڑھا ہے. تو پھر یقیناً جب انسان جس چیز کو پڑھتا ہے, فالو کرتا ہے, تو وہ چیز پھر معاشرے کے اندر چیزیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں, جو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو جب ہماری شادیوں کا وقت آیا, خاص طور پہ میں بڑا بیٹا تھا, میری پہلے ہوئی سب سے, تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی تجویز کے, جیسے ہوتے ہیں اتنے ماشاءاللہ اللہ کو سمجھ بوجھ دی, انہوں نے ڈائریکٹ کہا بیٹا جہاں آپ کہیں گے ہم وہاں آپ کی شادی کریں. اچھا انہوں نے آپ کے اوپر چھوڑا فیصلہ کہ جہاں آپ نے کہنا ہے؟ جی بالکل بالکل. بلکہ سب نے کہا, میری عمر 22 سال تھی, سب نے کہا بچہ ہے اس کو کیا پتا, یہ کیسے بتائے گا. مولانا نے کہا یہ کیوں نہیں بتائے گا, جس نے خود زندگی گزارنی ہے اور جس نے فیصلہ کرنا ہے اس سے نہیں پوچھیں گے تو ہم کس سے پوچھیں گے. چلیں یہ جو باقی جو سننے والے ہیں ان کے لیے مثال ہے کہ اولاد بھی جس نے شادی کرنی ہو تو شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کو حق دیا ہے اپنی پسند ناپسند کا. یوسف بھائی یہ بتائیے گا, آپ کا ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب مولانا فلاحی کاموں میں بہت ایکٹیو ہیں, ان کی اب ترجیحات میں صفحے اول میں MTJ فاؤنڈیشن, مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کا قیام ہے, اور ہم آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتے بھی رہتے ہیں.
اس کے بیک پہ آئیڈیا کیسے تھا, اب اس کا کام کہاں تک پہنچا ہے, MTJ فاؤنڈیشن کر کیا رہی ہے اس وقت؟ جی وجاد بھائی بالکل, میں یہ بات بڑی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ مولانا کی زندگی کے دو رخ ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک رخ ان کا ہے ایز اے اسکالر, ایز اے عالم, ایز اے مبلغ, کہ انہوں نے پوری دنیا میں ماشاءاللہ دعوت کا, دین کی دعوت پھیلائی. دوسرا رخ ان کا ماشاءاللہ جو پوشیدہ رہا بڑے سال لوگوں سے, وہ یہی ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود. یعنی سافٹ ویئر کو بھی وہ غذا دے رہے تھے روحانی باتوں کے ذریعے, اور اب بڑے سال یعنی جو ہارڈ ویئر جسمانی لوگوں کو ریلیف دے رہے تھے وہ لوگوں سے پوشیدہ رہا, جو کہ اب ادارے کی شکل میں ظاہر ہوا. تو اور ماشاءاللہ یہ ٹارگٹ کیا ہے, مطلب ادارہ کیا کر رہا ہے, ان کے فلاحی کاموں میں ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں, اور کس طرح سے سارا یہ مینیج ہوتا ہے؟ جی میں آپ کو یہ عرض کرنے لگا تھا کہ ماشاءاللہ ہم جو فاؤنڈیشن ہے, مولانا کی فاؤنڈیشن ہے, اس میں تقریباً 10 سے 12 چیزوں میں ہم کام کر رہے ہیں جی, جس میں سب سے کور جو پروجیکٹ ہے ہمارا وہ ہیلتھ ہے. ہمیں سب کو پتہ ہے پاکستان میں جو سب سے زیادہ چیز جس میں لوگ سفر کرتے ہیں وہ ہیلتھ ہوتی ہے. تو ہمارا جو مین کور آئیڈیا ہے کہ ہم پاکستان میں, ہمارا تلمبا سے ہم نے کام شروع کیا کہ پورے پاکستان میں ایسا نیٹ ورک بچھا دیں کہ پاکستان بھر میں کوئی غریب اگر بیمار ہو تو اس کو سوچنا نہ پڑے کہ یار میں کہاں جاؤں, MTJ فاؤنڈیشن اس کے سامنے کھڑی ہو. اس کے علاوہ جی سارے یعنی ہم ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں, ہم کمیونٹی سروسز دے رہے ہیں جس میں بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں, بچیوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان کو ہنر سکھا رہے ہیں. اچھا. اور اس طرح ماشاءاللہ پانی کے اوپر جی اس سال ہم نے باقاعدہ پانی کے اوپر کام شروع کیا ہے, فلٹریشن پلانٹ لگانے شروع کیے ہیں, اور ہم سیلاب زدہ جہاں سیلاب آیا تھا ان علاقوں میں ورکنگ کر رہے ہیں, ہماری پوری ٹیم ورکنگ کر رہی ہے, جہاں پھر انشاءاللہ ہم یہ RO پلانٹس جو ہے وہ انسٹال کریں گے. یوسف بھائی یہ تو آپ کے ماشاءاللہ بہت زبردست مختلف محاذوں پر آپ کام کر رہے ہیں. میرا ایز اے ڈونر آپ سے سوال ہے, فرض کریں کہ میں آپ کی فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں, تو کیسے مجھے ڈونیٹ کرنا ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا؟ دوسرا, ڈونر کو سب سے زیادہ جو کنسرن ہوتا ہے وہ عائشہ کنسرن یہ ہوتا ہے کہ میری جو ڈونیشن ہے بالکل صحیح جگہ پر لگے اور مجھے اس کے بدلے میں پتہ چلے کہ میری ڈونیشن کہاں استعمال ہوئی ہے. اس حوالے سے کیسے آپ میک شور کرتے ہیں ان چیزوں کو, شفافیت کو؟ جی وجاد بھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں شفافیت جو ہے نا ہماری فرسٹ پریورٹی ہے. ہم نے جس دن مولانا چونکہ پہلے سارا کام خود کرتے تھے, پھر جب ہم ادارے کی طرح ٹرانسفر ہوئے, کام ہمارے ہاتھ میں آ رہا تھا, تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ دیکھیں مولانا کے نام پہ یہ ادارہ بننے جا رہا ہے, اور انہوں نے بڑی دیانتداری سے ڈیلیور کیا لوگوں کو. تو اگر ہم شفافیت کو انشور نہیں کر سکتے تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو وجاد بھی اللہ کا ہی کرم ہے. آپ دیکھیں مولانا کے ہوتے ہوئے ان کی ماشاءاللہ ساری جیسے اللہ نے ایک عزت دی, اس کے باوجود ہمیں 1.5 سال لگا فاؤنڈیشن رجسٹرڈ کروانے میں, کہ ہم نے کسی پروسیس کو سکپ نہیں کیا, کہیں مولانا کی سفارش نہیں کروائی, کہ ہر ادارے سے NOC لیا, ہر ادارے سے سرٹیفکیٹ لیا ہم نے, کہ کوئی ایسا کل کو کوئی ایسی بات کوئی ہو تو وہ آ کے ہمیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دیکھیں جی مولانا کے نام کی وجہ سے آپ نے گڑبڑ کر دی. یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے, آپ کی پوری زندگی کی جمع پونجی داؤ اس پر لگا ہوتا ہے, ہر چیز عزت کا. جی بالکل بالکل. ہم آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ جی لوگوں کے لیے نام بنانا ان کے لیے محنت ہے, ہمارے لیے نام بچانا محنت ہے, برقرار رکھنا. بالکل جی ہماری محنت اس کو بچانا ہے. تو آپ وجاد بھی آپ یہ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ 5 آڈٹ ہوتے ہیں ہمارے ہر ماہ. یہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے اس لیے بتا رہا ہوں, ہر سال یا ہر ماہ؟ ہر ماہ جی, ہر ماہ 5 آڈٹ ہوتے ہیں ہمارے. اور بلکہ میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی آڈٹ گورنمنٹ کی طرف سے, اداروں کی طرف سے آپ کو ہے, آپ اس کو فوراً اڈاپٹ کریں, چاہے وہ 10 ہو جائیں 20 ہو جائیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں. اچھا مولانا یوسف صاحب, آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی لیگیسی کو آگے کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیں بہن یہ تو اللہ کی توفیق ہے. میں اس چیز کا بڑا کھلا اعتراف کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر شخص ایک ہی ہوتا ہے جو وہ خود ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے جی. بیٹا ہونے سے آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی کام آپ بھی کریں, یہ اللہ کی توفیق ہے اور آپ کی محنت ایفرٹ ہے. تو اگر اللہ نے چاہا, میں ویسے بذات خود جو مجھے فیل آتی ہے نا جی کہ جو مولانا کا یہ پہلو ہے نا لوگوں کی ہیلپ کرنے والا, کیونکہ وجاد بھائی جانتے ہیں کہ بیانات یا یہ لوگوں سے زیادہ بیان کرنا اتنا زیادہ میرا سکل اس میں مجھے نہیں آتا جتنا یہ جو فاؤنڈیشن والا رخ ہے.
اس میں پوری محنت کر رہا ہوں جان ماروں کہ ان کی یہ جو پہلو ہے اس کو میں لے کے چلوں اور ایک ایسا ادارہ بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں جو اچھا، آپ قیامت نے تک بڑی چلتا رہے. خوبصورت بات کی ہے کہ کمیونیکیشن سکل کتنا میٹر کرتا ہے کہ جو آپ کے دل میں ہو وہ بات آپ لوگوں کے دلوں تک اتار سکیں اور اس پر ایسا اثر بھی رکھ سکیں. جی بالکل بالکل. اچھا یوسف بھائی، تو مولانا جی یوسف بھائی لاسٹلی یہ بتائیے گا اب آگے آپ لوگوں کا ویژن کیا ہے؟ فاؤنڈیشن کو لے کر کہاں تک آپ لوگ جانا چاہتے ہیں؟ کوئی لاسٹلی کوئی یادگار واقعہ مولانا، کیونکہ آپ اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ مولانا کے قریب آپ بھی ہیں، آپ ویسے ان کی ریسیمبلنس بھی مولانا سے بہت زیادہ ہے، انداز تکلم جو ہے ان کا وہ بھی بہت ملتا جلتا ہے. کوئی یادگار واقعہ بھی شیئر کریں اور فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیے گا، ویژن کیا ہے آگے اس کو لے کے؟ جی دیکھیں وجاد بھائی، ویژن میں ضرور بتاؤں گا. آپ مولانا کا میں جو ہم ویژن آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جس طرح مولانا کی بات اللہ تعالیٰ نے گھر گھر میں پہنچائی، مطلب میں اگر یہ کہوں تو شاید میری بات غلط نہیں ہوگی، پاکستان کے گھر گھر میں یہ اللہ نے مولانا کی آواز پہنچائی، خاص طور پہ سوشل میڈیا آنے کے بعد. تو ویژن یہ ہے فاؤنڈیشن کا کہ اسی طرح اس فاؤنڈیشن کا فائدہ گھر گھر پہنچے گا انشاءاللہ. یہ ہمارا ویژن ہے انشاءاللہ. اور ہاں جی، اور آخری میں تھوڑا سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے آپ نے ڈونیشن کا سوال کیا، تو ہم نے وجاد بھی جیسے پیکیج دیتے ہیں نا کمپنی، ایسے ہم نے بھی ایک پیکیج کی طرح ایک چیز رکھی ہے، کیونکہ دیکھیں جیسے حالات ہیں زیادہ ڈونیشنز دینا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے کمپین چلائی تھی کہ اگر ہم 1,00,000 پاکستانی ہمیں 1,000 ماہانہ دیں تو ہم انشاءاللہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ لوگوں تک پیغام پہنچاؤں گا کہ ہماری ویب سائٹ پہ آئیں، وہاں پہ ساری ڈیٹیل موجود ہے، اپنے آپ کو رجسٹر کریں. یعنی اور قطرہ بہت میٹر کرتا ہے. بہت شکریہ مولانا یوسف جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے. مولانا اکاؤنٹ نمبر چل بھی رہا ہے ہماری اسٹرپ پہ، بالکل ہماری اسکرین پر چل رہا ہے، اگر آپ ڈونیشن کرنا چاہیں ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کو تو یہ جو اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے کہ جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے وہ تھوڑے سے ذرا ہارڈ کور ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، تو گھروں میں یہ اچھا پیغام ہے کہ آپ کا رویہ اپنوں سے اسی طرح نرم ہونا چاہیے جیسے آپ کا باہر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. Stay with us. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کچھ ملکی معیشت کی بات کریں تو ایک چیز تو واضح ہے عائشہ کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس، ہماری جو برآمدات ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گی تو تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ملک کی زبو حالی کی اکنومیکلی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹس زیادہ ہیں، ایکسپورٹس نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان معاشی مسائل کا. پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے کوشش تو کی تھی، امپورٹس پر بین بھی لگایا گیا تھا، بہت سی ایسی لگژری آئٹمز جو شاید ضرورت کی نہیں تھی ان پر بین لگا تھا کہ شاید معاشی طور پر کچھ اچھی خبریں ملنا شروع ہو جائیں، حالات بہتر ہو جائیں، لیکن اس طرح سے جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ ملا نہیں. بیکاز جو آپ کی جو مین رکاوٹ ہے معیشت کی بحالی میں وہ امپورٹس ہیں، اس پر کوئی بات نہیں کرتا. وہ بڑھانی چاہیے، کس طرح بڑھ سکتی ہیں، کیا کیا ہم اقدامات اٹھا سکتے ہیں تاکہ الٹیمیٹلی اگر ہم لانگ ٹرم دیکھیں تو ہماری معیشت گرو کر سکے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد شعیب بٹالوی صاحب، چیئرمین ینگ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا شعیب، امپورٹ ایکسپورٹ یہ عام انسان کو سمجھ نہیں آتا. ایک تو ایک عام انسان کے لیے اس کو ایزی بنا دیں کہ کس طرح سے یہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایکسپورٹ جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، بیک بون ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں آج تک کسی نے ایکسپورٹس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی. جب سے پاکستان بنا 1948 سے ایکسپورٹس کا ڈپارٹمنٹ تو ہے لیکن آج تک اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں گئی. 15 ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو مل کے ایکسپورٹ کو فیزیبل بناتے ہیں، جس میں آپ کے FBR ہے، کسٹم ہے، ANF ہے، ایئر لائنز ہیں، کوریئر کمپنیز ہیں، کسٹم کلیئرنس کمپنیز ہیں، اسی طرح سے امبیسیز ہیں، بینکس ہیں. یہ سب مل کے ایکسپورٹ کو فیزیبل بناتے ہیں. اور ایکسپورٹر کو اس ٹائم ہر ڈپارٹمنٹ سے پرابلم ہے. پرابلمس کیا ہیں؟ جیسے بینکس ہیں، بینک میں باہر سے ایکسپورٹرز کی پیمنٹس آ رہی ہیں، اس پیمنٹس کی مد میں بینکس اپنی مرضی سے کٹوتی کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ان کو. اچھا کٹوتی کر رہے ہیں؟ ہاں جی. مطلب یہ ہے کہ اگر میرے $10,000 آئے ہیں تو اس میں سے بینکس نے $7 پر ڈالر یا $8 کاٹ لیے، اس میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اسی طرح ایئر لائنز ہیں، ایئر لائن اپنی مرضی سے فریٹ ریٹ چارج کر رہی ہیں. شپنگ لائنز ہیں، وہ اپنی مرضی سے فریٹ ریٹ چارج کر رہے ہیں.
یعنی یہ مسائل ہیں ایکسپورٹر کے. جی یہ ایکسپورٹر کے مسائل. اور اگر ہم بات کریں نا گراؤنڈ لیول پر, ہر بندہ آج کل ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا پسند کرتا ہے یا ڈالر لے لیتا ہے, کوئی اس طرح بزنس کی طرف نہیں آتا کہ پاکستان میں اتنی اچھی چیزیں بھی پروڈیوس ہو سکتی ہیں اور جو ورلڈ وائڈ اتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. آپ باہر کی کنٹری میں چلے جائیں, آپ کو کوئی چیز نظر آ جائے میڈ ان پاکستان تو بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتی ہے. وہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں, ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں کون ڈالے گا اور کیا پرابلمس فیس ہوتی ہیں ایکسپورٹر کو جسے اوور کم کر کے ہم اپنے ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو ہماری جو ایکسپورٹس کی ریشو ہے وہ 0.1% ہے. ہمارے جو بچے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ای کامرس پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی 1% ہی ہے تقریباً. ہمیں یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کے CSP آفیسر بنے گا, آرمی آفیسر بنے گا یا پولیس آفیسر بنے گا, پائلٹ بنے گا, انجینئر بنے گا, لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ ایکسپورٹر بنے گا. اسی طرح سے آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں ایکسپورٹر کی اتنی ویلیو ہے کہ یہاں پہ جتنی CSP آفیسر کی ویلیو ہے. تو ہر بچہ کوشش کرتا ہے کہ میں آگے جا کے ایکسپورٹر بنوں. تو جب ان کی کنٹری کے ہم سے زیادہ ویلیو ہوگی اس ٹائم, ان کی کرنسی ہم سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اچھا, اس میں مجھے لگتا ہے شاید بچوں کا یا ینگسٹرز کا اتنا قصور نہیں ہے, انہیں کوئی گائیڈ نہیں کرنے والا اس طرح سے. گائیڈ لائن ہی ڈائریکشن کوئی پاکستان میں ایکسپورٹ سکول ہی نہیں ہے, کوئی پاکستان میں ایکسپورٹ کے اوپر کسی کی توجہ ہی نہیں ہے بالکل بھی. کیا ایسے شعبے ہیں جس میں بچے اگر جو ینگسٹرز ہیں جو یونیورسٹی سے ابھی ڈگریز کر رہے ہیں ختم, وہ کس طرح سے جو سب سے پاکستان کے آپ کہہ لیں کور پروڈکٹس ہیں ان پر کام کر کے ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی کور پروڈکٹس تو ابھی بہت ہاٹ ہے, جیسے پاکستانی مینگو ہے, سرجیکل ہے, اسپورٹس گڈز ہیں, لیدر گڈز ہیں, اسی طرح سے یہ پیرشیبلز آئٹمز ہے, رائس ہے. اب انڈیا کیا کر رہا ہے, ہمارے رائس کے اوپر, ہمارے شاپنگ سالٹ کے اوپر اپنا ٹیگ لگاتا ہے میڈ ان انڈیا, اور اس کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے بنگلہ دیش ایسے کر رہا ہے. اسی طرح سے اسرائیل, ہماری کاٹن دنیا کی بہترین کاٹن ہے, اس کے اوپر میڈ ان اسرائیل لگا کے پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے جرمنی ہے, وہ ہماری سرجیکل گڈس اور میڈیکل اکوپمنٹ کے اوپر جو ہے اپنا میڈ ان جرمن لگاتا ہے اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے, اور وہ ہماری ہوتی ہیں. ہماری ہوتی ہے. اسی طرح سے چائنا ہے, ہمارا فنش لیدر اتنی اچھی کوالٹی کا ہے, اور چائنیز جو ہے یہاں سے فنش لیدر امپورٹ کرتے ہیں, اس کی پروڈکٹس بناتے ہیں اور پوری دنیا کا ایکسپورٹ کرتے ہیں. بڑی کم پڑتی ہے ان کو. پاکستان سے آپ جو بھی چیز بنوائیں اس پہ اتنی کم کاسٹ پڑتی ہے. وجات ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز نکلتے ہیں سڑکوں پر اپنے رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں, تو آپ چیئرمین ہیں ینگ ایسوسیشن ایکسپورٹر ایسوسیشن کی, تو آپ اس کو کیوں نہیں اس لیول پر لے کر آ رہے کہ بھائی ہر زبان زیادہ عام ہو؟ یہ میں نے اس کے اوپر جو ہے ایکسپورٹ پہ بک لکھی ہے, ہاؤ ٹو ایکسپورٹ, ابھی پبلش ہو رہی ہے, کچھ دن میں آ جائے گی. اور میں پاکستان میں پاکستان اسکول آف ایکسپورٹس ابھی سٹارٹ کرنے والا کچھ دن میں. اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس شعیب یہ سب چیزیں تو ہیں ٹھیک ہے, یہ ہوتی رہیں گی, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے ملک کی ترقی آپ سوچ ہی نہیں سکتے اکنامکلی گرو کرنے کا جب تک آپ کی ایکسپورٹس آپ کی امپورٹ سے زیادہ نہ ہوں. تو یہ جو آپ نے جن مسائل کا کہا کہ یہ بینک رکاوٹ ہیں, آپ کے باقی جو ادارے ہیں جو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو کیسے چیزیں بہتر ہوتی ہیں؟ کبھی آپ نے اعلیٰ حکام سے, کبھی کسی ایسی متعلقہ منسٹری سے آپ نے بات کی ہو کہ ان ایشوز کا سامنا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو تو لوپ میں لینا چاہیے؟ جی بالکل. ایکچولی جو ہے یہاں پہ جتنے ڈپارٹمنٹس یا اعلیٰ حکام جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ایکسپورٹ کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے, کوئی ایجوکیٹ کرنے والا ہی نہیں ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیسے ایکسپورٹ کرتے ہیں. اسی میں نے 2-3 اسٹیج پہ بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حکام سے ملنا بھی آسان نہیں ہے, پراپر وزارت نہیں ہے. اگر کسی اسٹیج پہ موقع ملا جائے تو ہم پاکستان 6 منتھ میں بنگلہ دیش سے آگے جا سکتے ہیں پاکستان کے ایکسپورٹس میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا 2022 میں $39.4 بلین کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں پاکستان کی, اور 2023 میں $2.4 بلین پہ آ گئی ہیں ایکسپورٹس پاکستان کی. ایک سال کے اندر اندر ہم کتنا نیچے گرے, اور $1.2 بلین کے لیے ہم IMF کے پاؤں پڑنے تک گئے ہیں. تو اگر ہم اپنی ایکسپورٹ کو تھوڑا سا بہتر کر لیں, کہ ہماری جو لوکل پروڈکشن ہے, لوکل چیزیں ہیں, جس طرح آپ نے مینگوز کی بات کی, کاٹن کی بات کی, ان میں اتنا پوٹینشیل ہے. اگر صحیح طریقے سے جو ایکسپورٹر کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے, حل کیا جائے, تو ہماری ایکسپورٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے, بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. اور ابھی ڈبل نقصان یہ $2.4 بلین پہ اس لیے آ گئی کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, بچے ہیں, ای کامرس پہ کام کر رہے ہیں, جیسے امیزون کو ایکسپورٹس کر رہے تھے یہاں سے پاکستان سے, ڈالر جو ہے اتنا اوپر چلا گیا کہ وہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ چائنا کی طرف موو ہو گئے. یعنی ایک تو ہماری ایکسپورٹس نہیں ہو رہی, دوسرا وہ کیا کر رہے ہیں, یہاں سے ہنڈی کے ذریعے پیسہ چائنا میں بھیج رہے ہیں, وہاں سے پروڈکٹس بنواتے ہیں اور امریکہ میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یعنی ہماری ایکسپورٹس اور دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے اور چائنا کی اور بڑھتی جا رہی ہے, اور ہمارا ڈبل نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو کرنسی ہے وہ ادھر چائنا میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے.
अच्छा, यानी IMF के पाँव पड़ जाते हैं हम लोग, तरलों पर आ जाते हैं कि भाई हमें दिवालिया होने से बचा लें। अगर आप सही सिमत में जाना शुरू हो जाएं तो आपको किसी के पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी प्रॉपर वजारत बननी चाहिए। लैक ऑफ एजुकेशन बहुत मैटर करती है यहाँ पर। लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप ऐसा क्या इनिशिएटिव लाने वाले हैं हमारे प्लेटफॉर्म से सुनने वालों को, देखने वालों को बताएगा, ताकि उन्हें उनके लिए आसान हो सके। बिकॉज आजकल फ़ोन लोगों ने रखे होते हैं बेचारा जस्ट कॉल अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए। आप इससे कितना कुछ कर सकते हैं? देखिए, मेरा तो ये हर किसी की हॉबी होती है, एक पैशन होता है। मेरा ये पैशन है एक्सपोर्ट्स, और मेरी हॉबी है, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान की खिदमत कर सकूँ। इसमें अगर मुझे मौका मिले तो मैं इसमें आपकी सबसे बेहतर जो है ना एम्बेसीज किरदार अदा कर सकती हैं। एम्बेसीज में आपके ट्रेड कौंसल बैठे होते हैं, कमर्शियल अटैची जिसको बोला जाता है। वो यहाँ से CSP ऑफिसर्स वहाँ पे चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि एक्सपोर्ट्स कैसे आ रही हैं। पाकिस्तान एक एक्सपोर्टर देखे पाकिस्तान में कितनी लोगों का रोज़गार चला रहा होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा होता है। उसके बाद ये एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ रही होती है, आपकी फॉरेन करेंसी जो है उसको उसमें पैसे आ रहे होते हैं। एक एक्सपोर्टर जो है, जैसे एक मैंगो का बॉक्स है, उसने कितने लाख लोगों का रोज़गार लगेगा उससे। जिसने आम का पौधा लगाया उसका रोज़गार लगा, जिसने बॉक्स बनाया उसका रोज़गार लगा, उस फैक्ट्री में कितने लाख लोग काम कर रहे थे बॉक्स वाले में, उनका रोज़गार लगा। जिसने ट्रांसपोर्टेशन की उनका रोज़गार लगा, जिसने एयरपोर्ट पे लेकर आया उनका रोज़गार लगा, एयरलाइंस का रोज़गार लगा, कितने लाख लोगों का रोज़गार लगा। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आज तक किसी की तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है तवज्जो इसके ऊपर एक्सपोर्ट में। और यकीनन ये तवज्जो देनी चाहिए। जब तक तवज्जो नहीं देंगे तो फिर हमारे हालात तो ऐसे ही रहेंगे जिसका शोएब ने जिक्र किया है। बहुत शुक्रिया शोएब बटाल भी आपके वक्त का। और आयशा, ये बात तो है, अगर इकनॉमिकल सिचुएशन का आइडिया नहीं है या हमें इदराक तो है, बट हमारी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ नहीं है। किसी भी मुल्क ने मुआशी तौर पर तब तक तरक्की नहीं की है जब तक उसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हुआ है। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो शोएब बता रहे थे वो ये कि पाकिस्तानी चीज़ें हैं, मेड इन पाकिस्तान है, और बहुत से कंट्रीज़, इंडिया, बांग्लादेश और बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अपना टैग लगा के पाकिस्तानी चीज़ें बेच देते हैं। यानी और उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। थोड़ा सा आप अपने अंदर करेज ले आएँ चीज़ों पर बात करने का, वतन से मोहब्बत करने का। यानी बहुत आसान है, सिर्फ हमें सही सिमत में जाने की ज़रूरत है। खैर, सही सिमत में जाने की ज़रूरत है, और अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को भी इस चीज़ की समझ आ जाए कि सही सिमत है क्या, डायरेक्शन सही है क्या। एक बड़ी अच्छी आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब लीग, मेरा तो ख्याल है कि फुटबॉल के अंदर जिस तरह सऊदी अरब लीग कोई ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं छोड़ रही आयशा, कि जो उनकी अरब लीग का हिस्सा ना बना हो। अच्छा, पहले आपने देखा है फुटबॉल में उस तरह से इतना नाम नहीं था, लेकिन अब जो सऊदी क्लब सामने आया है, पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजीमा, रियाज मरेज, और अब ये जो बड़े बड़े नाम आए हैं, नेमार जूनियर ने मसलन ये ज्वाइन कर लिया क्लब। नाम है, रोनाल्डो है, करीम बेंजीमा है, या रियाज महरेज है, और नेमार जूनियर है। अब ये सिर्फ मेरा ख्याल है न्यूलन मेसी या 2-3 और बड़े नाम रह गए हैं, वरना तो सारी टीम सऊदी अरब लीग ने, और इतना भारी भरकम मुआवजा आयशा इनको सऊदी अरब लीग दे रही है। तो मेरा तो ख्याल है आने वाले दिनों में सारी टीमें, सारे खिलाड़ी सऊदी अरब लीग में ही आ जाएंगे। बड़े बड़े मुआवजे इनको मिल रहे हैं। ये 31 साल हैं खिलाड़ी नेमार, जिन्होंने $98.5 मिलियन के एवज फ्रांसीसी क्लब PSG छोड़ने के बाद अब सऊदी अरब का जो क्लब है अल हलाल, उससे 2 साल का मुआहदा कर लिया है। ये देखें, और ये मुआहदे की जो ये वीडियोस भी चल रही हैं। और आपको याद होगा फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी अरब एक मैच जीता था, उस मैच से इतना उनका मोराल हाई हुआ है, और उन्होंने मुझे लगा सारे फुटबॉलर्स खरीद लिए। और जितना पैसा सऊदी अरब लीग दे रही है, मेरा ख्याल है 2-3 ममालिक की टीम्स को भी उतना मुआवजा नहीं होगा जितना सऊदी अरब लीग एक खिलाड़ी को दे रही है। और यही वजह है जितने बड़े बड़े नाम हैं अब वो जोक दर जोक सऊदी अरब लीग का हिस्सा बन रहे हैं। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Once again viewers, welcome back to न्यूज़ मॉर्निंग। और अब हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट स्पोर्ट्स, और जो स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें होती हैं वो हमारी कोशिश होती है आप तक पहुंचाएं और सारी कवर करें, न्यूज़ स्टोरीज़ कवर करें। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो अभी PCB की जानिब से लिया गया है वो ये कि जो पाकिस्तानी फ़ीमेल क्रिकेटर्स हैं उनकी तरक्की के लिए, उनके फ़रोग के लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। शुक्र है ख़वातीन का भी इनको ख्याल आया है। हाँ, 1-2 नाम होंगे ख़वातीन क्रिकेटर्स के, उसके बाद उस तरह से नाम प्रोड्यूस होना बंद हो गई जस्ट बिकॉज उनको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, नहीं उस तरीके से दिया जाता। अच्छा, खबर ये है, स्टोरी है जो बड़ी अच्छी है। 74 बासलाहियत ख़वातीन क्रिकेटर्स हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। 11 माह का ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उन्हें शामिल कर लिया गया है, और ये अपनी नौयत का पहला मुआहदा है। इससे पहले ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि मुआवजा भी अच्छा दिया जा रहा है।
अब खवातीन हैं, बेशक मर्द हैं, खवातीन खेल तो वो भी अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही हैं और ना शायद अदा। खवातीन को ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कुछ मदर हैं अपने बच्चों के साथ जाती हैं लीग्स खेलने के लिए, अपनी फैमिली को साथ लेके जाना पड़ता है उनको, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अच्छा, 60 के करीब ऐसे प्लेयर्स हैं इसमें खवातीन प्लेयर्स जो इमर्जिंग कैटेगरी से हैं और अंडर 19 कैटेगरी से भी कुछ प्लेयर्स शामिल किए गए हैं जिनकी तादाद है 14 के अराउंड बताई जा रही है। तो टोटली 74 फीमेल प्लेयर्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, जिससे मेरा ख्याल है सीनियर लेवल पर जो पाकिस्तान टीम की जो नुमाइंदगी कर चुकी हैं इससे पहले भी, उस तरह के हमें नए क्रिकेटर्स भी मिल सकते हैं। बड़ी अहम पेश है ये खवातीन क्रिकेटर्स के एतमाद में इसमें इजाफा होगा। बिल्कुल, और इसी मामले पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा इरफान कि अब ख़वातीन की भी खिदमात को, उनकी सर्विसेज को भी एक्नॉलेज किया जा रहा है पीसीबी की जानिब से कितना अहम फैसला है और कितना बरवक्त फैसला है ये? बहुत शुक्रिया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि हर लेवल के ऊपर इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, और ये मेरा ख्याल है कि एज ए नेशन बड़ी खुशाइन चीज़ है। इसमें पहला स्टेप अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था पीएसएल के बाद वुमेन लीग भी हुई थी। उसके बाद ओब्वियसली एक बड़ा उनको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली। फिर आईसीसी लेवल में भी बात की जा रही है कि जो फाइनेंशियल्स की अगर बात करते हैं, जो मैच विनिंग के बाद जो भी अमाउंट मिलती है आईसीसी की तरफ से, वो भी उनको जो फाइनेंशियल है वो मेल के बराबर, मैन क्रिकेट के बराबर मिलने चाहिए। ये डिबेट भी कोई एक साल से चल रही थी, अब समहाउ वो भी होने जा रही है। इसी तरह ये पीसीबी की भी ये कड़ी है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि 74 लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इससे पहले अगर जब डिपार्टमेंट बंद हुए थे तो हमने देखा कि लड़कों की 6 टीमें बनी और उसमें 192 लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब ये बड़ी खुशाइन चीज है कि लड़कियों को 74 लड़कियों को दिया गया। बट इसमें एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि जो 14 लड़कियां टीम के साथ खेल रही हैं, ऑफिशियल टीम में जो वुमेन टीम के साथ है, वो इसमें शामिल नहीं है, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो ओब्वियसली उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, और ये डोमेस्टिक के लिए और तमाम रीजन की लड़कियों के लिए बड़ी खुशाइन चीज है। अच्छा इरफान, उस लेवल की बहुत अच्छी चीज़ है ये, और इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। आपको याद होगा कि जो पाकिस्तानी फीमेल जो खिलाड़ी हैं मुनीबा अली, उन्होंने पहली सेंचुरी स्कोर की थी और उन्होंने 102 स्कोर किया था T20 मैच में, और बड़ा उनको प्रेज़ किया गया था। उसके बाद ये जो सामने आई हैं, इस तरह की अच्छी ख़बरें सामने आती हैं, कितना ज़्यादा जो अभी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनका मोराल कितना हाई हो सकता है, और मज़ीद हमें कोई ख़वातीन नया अच्छा खिलाड़ी मिल सकते हैं, नज़र आ रहा है आपको आने वाले वक्तों में? बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी खुशाइन चीज़ है। जैसे आपको याद होगा कि 90% बच्चों को, लड़कों को खास तौर पे डिपार्टमेंट टेक केयर करते थे। डिपार्टमेंट जब आके आपको लड़के को संभालता है तो वो ऑब्वियसली उसका एक फैमिली को रन करता है एक लड़का पूरा। जब डिपार्टमेंट को बंद किया गया तो काफी लड़के जॉबलेस हो गए, और हमने देखा कि अच्छा खासा एक इंटरेस्ट और डिक्लाइन आना शुरू हो गया क्रिकेट के अंदर। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है तो एक लड़कियों के अंदर उम्मीद जागेगी कि वो लड़कियां जो निचले सेकंड ईयर पे क्रिकेट खेल रही हैं, अभी टॉप लेवल पे या टीम में नहीं आ रही, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि हम, एक अर्ज आएगी उनके अंदर कि हमने परफॉर्मेंस देना है और परफॉर्म करके हमने नेशनल साइड को सर्व करना है। ये मेरा ख्याल है बड़ा खुशाइन साइन है। और अभी भी हम उन कंट्रीज में से हैं जहाँ वुमेन स्पोर्ट्स के लिए लिहाज से कोई खास चीजें हो नहीं रही, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना डिपार्टमेंट उनको लुक आफ्टर करते हैं, और अपने ओन भी कोई फैमिली सपोर्ट करती है या कुछ करता है लड़की बच्ची तो वो आगे आती है। और पीसीबी का जिस तरह हम सब जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली बाकी तमाम स्पोर्ट्स अब डिलीट हो चुकी है, सिर्फ वाइड क्रिकेट ही है जिसके पास प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट भी है और जो लुक आफ्टर भी करता है। अगर उनके साथ भी अगर ले, और हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना पड़ेगा, हमेशा वो स्पोर्ट्स सर्वाइव करती है जिसके अंदर एक तो पैसा होता है और सेकेंडली जिसके अंदर विक्ट्रीज आती है। अभी तक हमारी जो क्रिकेट की टीम है वुमेन की, उसने कोई इवेंट नहीं जीता। तो मेरा ख्याल है कि अब ये उसका जो एक आपकी फाउंडेशन नीचे बन रही है, वो जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली आपकी लॉट अच्छी आएगी, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी होगी, और आपके पास एक रोड मैप भी मिलेगा कि हमने किसी लेवल पे जाके कोई इवेंट जीतना है। लेकिन इरफान, मसला, हमारा मसला ये होता है कि कोई भी चीज़ हमारी उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती, नई शख्सियत आती है, वो अपनी लेगेसी को कैरी करती है और पुरानी चीज़ों को बैक बर्नर पे डाल दिया जाता है। आपको लगता है ये जो ज़का अशरफ साहब ने और पीसीबी ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है, ये कंटिन्यूटी रहेगी, आगे भी इसी तरह चलेगा? और दूसरा ये बताइएगा कि ख़वातीन के हवाले से जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, उस पर कितना काम करने की ज़रूरत है हमें?
یہ بڑا سب سے امپورٹنٹ کوشچن کیا وجاد آپ نے. بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا جب بھی کوئی رجیم چینج ہوتی ہے ٹاپ لیول پہ تو پی ایم کیونکہ سیکریٹری ان چیف ہوتا ہے اور وہ آ کے اپنا بندہ اپوائنٹ کرتا ہے, اور یہ پولیٹیکل بالکل ہو چکا ہے. انفارچونیٹلی ہونا ایسا نہیں چاہیے لیکن تمام اپوائنٹمنٹ پولیٹیکل ہو چکا ہے, وہ بلکہ 70 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جب وہ آئے گا پھر کیا ہوگا, جیسے پریویس گورنمنٹ تھی خان صاحب کی تو انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو بند کیا, دوسری آئی انہوں نے کہا جی ہم ریسٹوریشن کر کے ڈپارٹمنٹ کو لے کے چلیں گے, وہ بھی سم ہاؤ نہیں کر پائے. ابھی بھی میٹنگ چل رہی ہے ڈپارٹمنٹ نے, ابھی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو اسی طرح جو آپ نے بات کی ہے اس میں بھی کانٹریکٹ تو دیا جائے, بٹ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی چیز کو سب کو فالو کرنی چاہیے. اچھا عرفان, فالو تو کرنا چاہیے. عرفان یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ سینٹرل کانٹریکٹ جو ہے 2023-24 اس سے ان کھلاڑیوں کو الگ رکھا گیا ہے, تو ڈومیسٹک کانٹریکٹ میں کیا ڈفرینس ہے, اور کیا جو ابھی ڈومیسٹک کانٹریکٹ ہوا ہے چونکہ سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہوا, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آگے ان کو اس طرح سے بڑھنے کے واضح امکانات نظر نہ آئے یا وہ مواقع نہ مل سکیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. بیسیکلی سینٹرل کانٹریکٹ ان کو دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا جو ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, آفیشیل نیشنل ٹیم کو کر رہی ہیں. وہ آلموسٹ 14 ہماری لڑکیاں ہیں جو نیشنل سائٹ کو ریگولر ریپرزینٹ کر رہی ہے, تو ان کو دیا جائے گا. یہ جو ڈومیسٹک کانٹریکٹ ہے اس کی اوبیسلی فائنینشیلز کم ہوتے ہیں, فیسلٹیز ان کو بھی اسی طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ دی جائے. جیسے کہ یہ 8 ہائی پرفارمنس سینٹر ہے پاکستان میں, یہ ادھر کہیں بھی جا کے پریکٹس کر سکتی ہیں. ان کے لیے اسپیشل کوچز ہوں گے, کوچز کے بھی نام کل ہم نے دیکھا کہ آ چکے ہیں. ان کی ٹریننگ سیشن بھی اسی طرح یعنی انہی 74 کھلاڑیوں میں سے کوئی اچھا پک کر جائے تو وہ اسے سینٹرل کانٹریکٹ مل سکتا ہے. بالکل, ان کا پھر پورا ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کیا جائے گا جس طرح کائزن ٹرافی ہوتی ہے, اسی طرح وہ اپنے ایونٹ ٹورنامنٹ کھیلیں گے, اور ان میں سے ایک پورا ان کو روڈ میپ دیا جا رہا ہے. اگر وہ پھر اس میں سے کوئی پرفارم کرتا ہے, جیسے ہمارے لڑکے کائزن ٹرافی میں سب سے بڑا ایونٹ ہے اس پہ پرفارم کرتا ہے, اور کرائٹیریا یہ ہے پھر وہ گریجولی آ کے ٹیم میں سلیکشن ہوتی ہے. آج دو کہ اب تو خیر لڑکوں کی پرفارمنس کائزن ٹرافی کی بجائے ہم نے دیکھا کہ پی ایس ایل بن چکی ہے. جو پی ایس ایل میں پرفارمنس دیتا ہے وہ ایک دم لائم لائٹ میں آ جاتا ہے اور وہ ٹیم میں سلیکشن آ جاتی ہے. یہ لڑکیوں کے لیے بھی اسی ایک لے آؤٹ دیا جا رہا ہے کہ اسی کو وہ فالو کرے, اور ان کو فائنینشلی ان کو تگڑا کرنا اس کا آبجیکٹو ہے کہ اگر ان کو یہ پرابلم نہ آئے کہ سیکنڈ لیول کے اوپر یا ڈومیسٹک لیول کے اوپر ان کو کون لک آفٹر کرے گا. یہ بات تو ہے, جب تک فائنینشلی ہم ان کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے تب تک کرکٹ کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ عرفان آپ کا. لیکن اللہ کرے اب یہ لیگیسی, یہ چیز کنٹینیوٹی میں رہے. وہی بات ہے, ہمارے ہاں شخصیات مضبوط ہوتی ہیں, ادارے مضبوط نہیں ہوتے ہیں, اور پھر اس کا سب سے بڑا عائشہ نقصان یہ ہوتا ہے جیسے ہی کوئی نئی شخصیت آتی ہے وہ اپنی لیگیسی کو لے کر چلتی ہے. لیکن چلیں چونکہ یہ 11 ماہ کا کانٹریکٹ ہے تو 11 ماہ بہت ہوتے ہیں باہر نکل کر آنے میں, اور پھر اگر یہ آپ کہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا تو ایسا نہیں ہے, یہ موقع ملے سے اویل کریں. آپ سے ملاقات ہوگی کل, ابھی ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.